नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब मैं पढ़ती हूँ ना नहमदुहु व नुसल्ली, इसका मतलब क्या होता है? हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजते हैं। ठीक है, तो सब लोग दुरूद ज़रूर भेज दिया करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, क्योंकि वो महफ़िलें जहाँ पर दुरूद नहीं भेजा गया होगा, क़यामत में वो महफ़िलें बाइसे हसरत हो जाएंगी। तो लिहाजा हमने अपनी हर महफ़िल में ये दुरूद ज़रूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना है। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का बहुत अच्छा सफ़र रहा इसका रमज़ानुल मुबारक का दौरे कुरान के साथ। तो मैं आप सब लोगों से कोशिश करूँगी और चाहूँगी कि आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और थोड़ा थोड़ा, बेशक 2-2, 3-3 मिनट लें, लेकिन बताएं कि रमज़ान में आपने क्या लर्न किया। जो दौरे कुरान हमने किया तो क्या लर्न किया, कौन सी चीज़ थी जो आपको पहले नहीं थी आपके अंदर और आपको लगा कि आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, कौन सी बात थी जो आपको मालूम नहीं थी और अब आपको मालूम हुई, कौन से राज अल्लाह ताला के अफ़शा हुए, कौन सी हकीकतें आश्कार हुई। अल्लाह सुब्हाना ताला हर गुज़रे हुए साल को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए पिछले साल से बेहतर साल बनाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ कुरान पढ़ के सामने ज़रूर आती हैं, एक नहीं कई आती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम उसकी डेप्थ में चलते चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी हमारी बहन चलें रज़िया, आप आ जाएं, आइए चलें, बस 2-2, 3-3 मिनट ताकि सबकी बारी आए, सब लोग बताएं। ये लें जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। करीब कर ले माइक जी। मेरा नाम रज़िया शाह है और मैं बेसिकली कराची से आई हूँ और लाहौर आके, मतलब पंजाब में पहले नहीं थी, बट मेरी शादी यहाँ पंजाब में हुई थी, झांग में, लेकिन लाहौर अब मैं यहाँ स्टे कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं ऐसे है कि एक इदारा है हफ़ के नाम से, HUF होप अपलिफ्ट फाउंडेशन, तो उसमें मैं डायरेक्टर हूँ और वहाँ पर ये सारे काम करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। हमारे स्कूल्स हैं ठीक होगा जी जी। हमारे स्कूल्स हैं, एक तो यहीं डिफेंस में है और एक भट्टा चौक पर है। फिर हमारे मेडिकल सेंटर्स भी हैं जहाँ पर गरीबों का इलाज मुफ्त होता है। और ये जो स्कूल्स हैं ये भी गरीब बच्चों के लिए है, ड्राइवर्स, मेड्स और जो भी मतलब एलीट क्लास के लिए नहीं है, वो गरीबों के लिए है। तो वहाँ पर हमारे यहाँ मोर देन 2000 बच्चे पढ़ते हैं और वो जो हैं हम उनसे तो सिर्फ 600 रुपीज़ पर मंथ लेते हैं उनके पेरेंट्स से, लेकिन हम सब लोगों ने पूरे वर्ल्ड में ओवर है ये, इस वजह से बहुत सारे लोग दुनिया वालों ने उसमें अपने इन बच्चों को स्पॉन्सर किया है एडमिशन के बाद। और माशाल्लाह अगर आप कभी वो स्कूल विज़िट करें तो आप हैरान होंगे। इट्स जस्ट लाइक ग्रामर, लाहौर ग्रामर, ऐसे उसका वो है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा माहौल और बहुत अच्छे एजुकेटेड टीचर्स वगैरह हैं। बहुत ही आप हैरान हो जाएंगे कि आप सब आपने क्या लर्न किया। और मैंने ये लर्न किया कि जिस बार भी जब भी हम नई क्लास में जाते हैं, चाहे वो सोबिया की क्लास ये सेकंड टाइम अटेंड किया है, लेकिन आप यकीन करेंगे कि बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज ऐसी फीलिंग्स आई जैसे वी आर लर्निंग। और सबसे ज़्यादा जो बातें सुनी वो दीन की थी, क्योंकि हम लोग तो समझते ना कि बस हम नमाज रोज़ा कर लेते हैं तो मुसलमान हो गए, हज कर लिया, बट ऐसी बातें सोबिया से सुनी कि बहुत अच्छा लगा कि दीन की बातें हमें पता चली। और मैं ये रिकॉर्डिंग जो है बहुत सारे अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपनी फ्रेंड्स को भेजती थी और वो लोगों ने भी इंजॉय किया और उन लोगों ने भी बड़ी तारीफ़ की कि आप बहुत अच्छा सीख रही हैं रज़िया। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों के बाद इस एज में आके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह कि इस एज में आके बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। अदरवाइज़ हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि भाई हमने ज़कात निकाल ली, हज कर लिया, रोज़े रख लिए, नमाज़ें 5 वक्त की पढ़ ली, तो दैट इज़ इनफ। बट आई डोंट थिंक कि अब जो नई बातें सुनने को मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है
کہ ہمیں بہت زیادہ اچھا, مجھے تو بہت ایکسپیرینس ہوا, اسپیشلی آ کے لاہور, بیکاز کراچی میں ایسی باتیں نہیں تھیں. یہ صحیح بات ہے, میں بتا رہی ہوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ خیر. آپ آ جائیں. تھینک یو. آپ آ جائیے, آپ آ جائیے. جی السلام علیکم. میرا نام ہے. الحمد للہ دورہ قرآن اٹینڈ کیا, اس سے پہلے بھی اٹینڈ کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہی قرآن وہی قرآن ہے, ہم بھی گھر میں پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ بھی ہمیں سب معلوم ہے, سب جو کچھ ہے اس میں, لیکن نہیں, جس طریقے سے استاد ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں وہ چیزیں مثالیں دے دے کے, واقعات اس کہانی کی شکل میں نا, وہ اتنا ہمارے اندر تک وہ چیز اتر جاتی ہے نا کہ وہ ہم خود گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. وہ گھر میں ہوتا ہے, کسی نے ادھر سے آواز دے دی, کوئی اٹھ گیا, کوئی کام یاد آ گیا, کوئی فون آ گیا, یہاں ہم وقت میرا مقصد صرف یہاں آنے کا 2-3 گھنٹے کہ میں سکون سے صرف اپنے اللہ کی باتیں سنتی تھی اور ہماتر میں گوش ہوتی تھی, اور ان کو کچھ نہ کچھ تو میرے دل میں اترتی ہی تھی نا, ہر دفعہ سنتی ہوں, اور ہر دفعہ ایسے لگتا ہے کہ میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں, اور اتنا مجھے اس سے دل کو سکون اور اطمینان ہوتا ہے. اور مجھے یہی تھا کہ میں صرف یہاں سکون اور اطمینان سے میں یہ جو ہے نا سن کے جاتی, اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو دوبارہ بھی اس میں یہ ہے کہ معلمہ کوئی بھی ہو, علم ہمیں حاصل کرنا ہے, کوئی بھی ہمیں سکھائے, جو بھی سکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اترے گا اور ہمیں اچھا لگے گا انشاءاللہ. ضرور وہ بھی ہوگا. تو یہ بتائیے کہ آپ کو جو آپ کو سکون آتا تھا, ان کو بیسک ان کو یہ ہوا کہ اس ایج میں مجھے آ کے یہ پتہ چل رہی ہے, آپ کو یہ تھا کہ میں سکون سے بیٹھ کے اور بڑی ان ڈیپتھ میں پڑھتی چلی جاؤں جہاں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو, اور وہ آپ کو فیل ہوئی, نئی چیزیں سیکھی. تو آپ نے نئی چیزیں سیکھی, بالکل کچھ آپ نے اپنے نہیں جن کا علم تھا ٹھیک, وہ بھی ہمیں پتا چلا. جی, تو کوئی کسی نے کچھ ایسا ارینجمنٹ کیا کہ لکھا ہو باقاعدہ کہ یہ چیز میرے اندر نہیں ہے اور میں نے یہ لے کر آنی ہے؟ ہاں, بس ابھی یہاں تک نہیں پہنچے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ میں اپنی ڈائری پوری بناؤں گی انشاءاللہ, اور ہر دفعہ کا اس کے اندر جو ہوگا انشاءاللہ. یہ اس دفعہ میں نے یہی اس سے سیکھا ہے کہ میں ضرور اس کو نا کاپی کروں, ان کو نوٹ کروں ان چیزوں کو, کیونکہ بھول جاتی ہیں. اب اس ایج میں آ کے نا اکثر مطلب بھول جاتی کہ کس بارے میں کون سی آیت کس مقصد کے لیے ہے, کیا اور کہاں سے ہمیں کیا اصول ملا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے زندگی اللہ آپ کو توفیق دے. انشاءاللہ. آ جائیں شاید آپ. ہاں جی, پہلے شاید آپ آ جائیں پھر. ہاں جی, یعنی کہ دیکھ رہے ہیں آپ, ایک ایک اصول نکلتا جا رہا ہے نا ہمارے لیے سب, اور ہم نے وہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. جی میرا نام شاہدہ ہے, میں اللہ کا شکر ہے مجھے بڑا فخر ہے جی, میں صوبیہ کے محلے میں ہی رہتی ہوں, یہ بہت بڑی ہمارے لیے بات ہے. تو دوسرے نمبر پہ میں جب سنتی ہوں, بہت سالوں سے سن رہی ہوں, اور مجھے اتنا زیادہ ہو گیا اس چیز کا کہ میں اللہ کے ساتھ تو ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی باتیں, میں اپنے میاں سے ہر وقت سوال جواب کرتی رہتی ہوں. پہلے نہیں مجھے اس چیز کا تھا, اب مجھے بہت زیادہ اس چیز کا ہو گیا. ایک چیز صوبیہ مجھے ہے اس چیز کا, میں نے کہا آپ سے پوچھوں گی, جب ہم آتے ہیں اس محفل میں, ہم لگتا ہے جو حضرت حنزہ والا واقعہ ہے, ہاں ٹھیک ہے, ہاں جی, وہ مجھے بہت یاد آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حنزہ ایک دفعہ نکلے پائے, کہتے ہیں حنزہ برباد ہو گیا, منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا بات ہے, انہوں نے کہا جی میں تو جب جاتا ہوں رسول پاک کی محفل میں تو میرا دل چاہتا ہے, میرا دل بالکل اور ہوتا ہے, جب باہر نکلتا ہوں تو بدل جاتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے, ہم رسول پاک سے جا کے پوچھیں گے. رسول پاک سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ ایسے ہی ہوتا ہے, اگر آپ لوگ ویسے ہی کیفیت میں رہیں تو فرشتے آپ کو سلام کریں. تو یہ چیز ہے کہ یہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اسی کیفیت میں رہیں, لیکن یہ تو پھر ایمان کی علامت بھی ہے نا کہ آپ کو یہ فیلنگ بھی ہے. شکر الحمدللہ, اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ آپ کو یہ فیلنگ بھی ہے کہ جی میں اس محفل میں ہوں تو کوئی اور کیفیت ہوتی ہے گھر میں, یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے. تو میں آج کل میں اپنی میاں سے کہہ رہی تھی مجھے بتائیں کہ نبیوں کے حضرت ابراہیم کے بعد کون سے میں لکھنا شروع کروں, مجھے شوق ہے چیز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دیکھیں سارا کروں. تو آپ نے تو طالب علم بننے کا فیصلہ کر لیا الحمدللہ. اللہ آپ کے سفر میں آپ کا حامی و ناصر ہو. آ جائیں زائدہ, آپ آ جائیں.
آپ نے بھی طالب علم بننے کا انشاءاللہ فیصلہ کر. الحمدللہ الحمدللہ سیکھنا تو قبر تک چلتا ہے. بالکل, اور کیا, اور بالکل جی. السلام علیکم. قریب کر لیں بالکل مائک منہ سے. السلام علیکم. وعلیکم بہت السلام. زیادہ ایکسپیرینس ہے سب. جب بھی دورہ قرآن میں نے پہلی دفعہ جب اٹینڈ کیا سب اس وقت سے لے کے آج تک میں نے بہت چھوٹی بڑی قرآن اور بہت دفعہ پڑھا تھا, اور میں بڑا فخر کرتی تھی اس کے اوپر. میں بڑا فخر کرتی تھی اس بات کے اوپر کہ میں نے بڑی دفعہ قرآن پڑھا اور بڑی روانی سے پڑھا. لیکن یہ کبھی بھی سوچا تھا کہ میں باریکی سے جا یہ شوق مجھے سبھی نے پیدا کیا کہ میں بالکل کھل کے پڑھوں. اچھا بتائیے کیا بات ہے. اس کے جیسے میں نے پہلی دفعہ دورہ قرآن اٹینڈ کیا, جب تک میں نے پہلی دفعہ دورہ قرآن اٹینڈ کیا تو مجھے یہ لگا کہ میں بالکل ایک نئی زندگی اور ایک نئی لائف میں چلی گئی ہوں. مجھے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں ہوا تھا. اس کے باوجود کہ میں سے پڑھتی ہوں لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں, مجھے کیا پڑھنا چاہیے اور مجھے کیا آنا چاہیے. اچھا ماشاء اللہ. فرسٹ ٹائم مجھے یہ تجربہ پیدا ہوا کہ میں نے پڑھنا ہے. مبارک آپ کے بیٹھتے جائیں میں کیونکہ ہمارا کلاس چل رہی ہے. میں نے اس سے پہلے اٹینڈ بھی کیا تھا جو علی کا والا تھا نا, اس پہ اٹینڈ کیا تھا. 1.5 سال میں نے پڑھا تھا. اچھا بہت زیادہ تک ہماری کلاس چل رہی ہے. ہاں جی. لیکن مجھے کبھی کچھ آیا نہیں جتنا مجھے اب سیکھا. اچھا ماشاء مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کچھ جانتی ہوں یا کچھ سمجھتی ہوں, اور ایک چیز ایسی ہے جو میری زندگی میں یہ شامل ہو گئی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ سیکھوں اور میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں. اور یہ صرف مجھے پتہ لگے کہ کوئی کچھ بھی چیز ایسی نہ ہو کہ میرے ذہن سے نہ مجھے نہ. الحمدللہ جزاک اللہ خیر. ان کو بھی یہی فیلنگ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں اور زیادہ سے زیادہ سمجھوں, لیکن صرف سمجھنے تک تو نہیں رکھنا ہم نے اپنے آپ کو نا. ہاں, سمجھنے تک نہیں ہے. سمجھ وہی سمجھ ہوتی ہے جو عمل میں آتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. علم جب تک عمل میں نہیں آئے وہ بوجھ بن جاتا ہے, اور جب علم آپ کے عمل میں آتا ہے تو ہی وہ آپ کے ذہن میں ٹھہرتا ہے, نہیں تو رخصت ہو جاتا ہے. اگر علم حاصل کر کے آپ نے عمل میں نہیں ڈھالا تو علم رخصت ہو جائے گا, اور اگر عمل میں ڈھالا تو ہی علم ٹھہرے گا. یہ بات یاد رکھیں. جو بھی چاہتا ہے کہ اب میں اسٹوڈنٹ بن جاؤں تو ایک چیز بھی سیکھی, اس پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ وہ علم ٹھہرے گا. نہیں تو کتابوں کی کتابیں پڑھتے چلے جائیں گے, وہ سب نکلتی جائیں گی. عمل میں نہیں آئے گا تو نکل جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. ہاں جی, اب میں اور کس کو بتاؤں. ہاں جی, آپ آ جائیں. فرت ہے نا. ہاں جی, وعلیکم السلام. ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم میری پیاری بہنوں, آپ لوگوں سب کو عید مبارک. بہت اچھا لگا. اور میری تو سب سے بڑی, میں تو اپنے آپ کو یہ سمجھتی میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر صوبیہ جیسے اتنے پیاری استاد ملی ہیں. اتنی میری تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی چینج ہو گئی ہے. ایسے اتنی چینج ہو گئی ہے. مطلب میں کوئی کام کرنے لگتی ہوں نا تو مجھے ایک دم یاد آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر صوبیہ نے یہ کہا تھا. مطلب اتنا ہی ہو گیا. بلکہ بعض اوقات تو پریشان, مطلب ہر ایک کے ساتھ پرابلمز ہوتے ہیں. کوئی پرابلم ہوتا تھا بہت پریشان ہو جاتی تھی. بلکہ میرے گھر والے تو بلکہ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ جو ہے نا آپ اتنی سی بات پہ جو ہے نا اتنی وہ ہو جاتی ہیں. لیکن آپ یقین کریں ان کا درس سن کر مجھ میں اتنی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دے دیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بس اب میرے آپ سارے مسائل اب آپ کے سپورٹ ہیں. ماشاء اللہ. بس اب میں جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لاکھ جی بالکل. اور یہ اس قرآن کا اس اللہ پاک کا جو بہت بڑا ثمر ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے میں اتنی تبدیلی دی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے. اور ڈاکٹر صوبیہ کا تو میں جتنا بھی جو ہے میں ان کا شکریہ ادا کروں, احسان جو اللہ کا دوں کہ جو ہے نا بہت میں ان سے مدد حاصل. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ فرحت.
آپ نے بتایا کہ آپ کے اندر توکل علی اللہ آ گیا اور آپ کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ گیا, الحمدللہ. اور یہ ایک بہت بڑی کیفیت ہے کہ جب انسان قرآن سے جڑنے سے پہلے جس تذبذب میں ہوتا ہے نا اور جس ہلچل کا شکار ہوتا ہے, وہ ٹھہراؤ کہاں آتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور یہ ایک مثال نہیں ہے, انشاءاللہ اور بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی سننے کے لیے. آپ آ جائیں. شبنم آپ نے آن لائن اٹینڈ کیا تھا؟ اٹینڈ کیا تھا. چلیں, تو پچھلے سے ابھی میں آپ کو کیا تبدیلی لگتی ہے, کیا آپ کے اندر چینج لگتا ہے قرآن سے جڑنے کے ساتھ اور جڑنے کے بعد؟ ٹھیک ہے, اور پہلے کیا تھا یہ ضرور آپ نے بتانا ہے, شیئر کریں. ادھر کا بھی بتائیں. ہاں جی ضرور بتائیے, جلدی سے آپ نے کرنا ہے, باقی ہمارے سارے لوگوں کو. السلام علیکم. قریب سے ساری ہاں بولیں آپ بولتی جائیں. میں نے بہت سارے دورہ قرآن ڈاکٹر صوبیہ کے اٹینڈ کیے ہیں. اس دفعہ میں ادھر نہیں تھی, بہت مس کیا میں نے اپنے سارے لوگوں کو. میں اسلام آباد تھی, تو ادھر مسجد میں ہم جاتے تھے, ساتھ ہی مسجد تھی, پیدل چلے جاتے تھے. تو وہ بہت مزہ آیا ہے. ادھر قاری صاحب جو تھے اور ایک ٹیچر بھی تھی, تراویحاں بھی ساری پڑھی, اور ہاں دورہ قرآن بھی, دعا وغیرہ بھی سب کچھ ہوا. مگر پھر بھی ڈاکٹر صوبیہ یاد آتی رہی اور ساری کلاس بہت یاد آئی. بس تو سیکھا کیا رمضان المبارک میں دورہ قرآن سے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ سیکھا کہ جب مسجد میں جاتے تھے نا, تو وہ قاری صاحب مدینہ سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے 8 سال, تو وہ مجھے ان کی آواز اور وہ لگتا تھا مکہ میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو بہت مزہ آیا, ادھر بھی بہت مزہ آیا. اور دورہ قرآن میں کوشش تو کرتی ہوں سیکھنے کی, مگر بہت نہیں, آپ کے اندر بہت چینج ہے ماشاءاللہ. میں آپ کے اندر بڑے عرصے سے بڑا چینج دیکھ رہی ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے اندر کیا کیا چینج ہے. بس وہی اللہ پہ توکل کرنا, تجوید کے ساتھ پڑھنا, بتائیں. اور تجوید سے پڑھنا آ گیا, شکر الحمدللہ قرآن پاک. اور یہی کہ گھر والوں کو بھی بتانے کی کوشش کرتی ہوں, ماشاءاللہ ہمارے بچے اس طرف آئیں, دین کی طرف. پہلے کیسا تھا, تھوڑا سا پہلے یہی تھا کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے ہر بات پہ, جو بھی مسئلہ آیا بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی. اور اب ذرا بندہ سوچ لیتا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے, سمجھ بھی آتا جا رہا ہے, اس کے مطلب ریزنز بھی سمجھ میں آتے ہیں, کچھ حل بھی سمجھ میں آتا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. آپ آ جائیں. نہیں آپ آئیں ساتھ, چلیں ان کے بعد آ جائیں. السلام علیکم. نام بھی بتاتے میرا نام تصور ہے. باجی کے سامنے کچھ بولتے ہوئے ہمارے پاس کوئی خاص, میں چھپ جاتی ہوں تھوڑا سا. ہاں چھوڑ میں تو باجی یہ تو ہمارے پاس کوئی خاص ذخیرہ ہی نہیں, لیکن دورہ قرآن کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹوٹلی زندگی میں چینجز آ گئی ہیں. ہماری تجدید ایمان ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کا احساس شدید, اللہ کی معرفت اور قوت فیصلہ بہت بڑی ہے. پچھلی قوت پچھلی تمام قوموں کے اوپر کی وجہ سے تباہیاں آئیں, وہ والے تمام نوٹ کرتے ہیں کہ وہ انہیں نے ہمیں نوٹ کروائیں کہ کیا وجہ سے کیا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں وہ بھی, تو اس وجہ سے ہمیں وہ بھی پتہ لگنا لگ گیا, اور قوت فیصلہ بہترین ہو گئی ہے, اور اخلاق اور کردار ہر چیز میں نمایاں چینجز آئی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے ان کے اندر بھی قوت فیصلہ اور کردار میں کافی چینجز, نمایاں چینجز وہ کہتے ہیں. آپ نے فرسٹ ٹائم کیا تھا؟ فرسٹ ٹائم کیا. نام بتائیے. میرا نام صادقہ. السلام علیکم. میرا نام صادقہ ہے, اور میں نے فرسٹ ٹائم یہ دورہ قرآن اٹینڈ کیا ہے. قرآن پاک کا ترجمہ تو میں کئی بار خود سے پڑھ چکی ہوں, لیکن کئی چیز ایسی باریکیاں تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کی جب میں نے اٹینڈ کیا ان کا یہ دورہ قرآن, تو مجھے بہت ساری ایسی چیزیں سمجھ آئیں جو مجھے نہیں پہلے سمجھ آتی تھی. اور جو میں نے سب سے بڑی چیز سیکھی کہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے مجھے آگے نکلنا ہے, کیونکہ اگر میں دنیا تو کبھی مجھے نہیں چھوڑے گی, مجھے ہی چھوڑنا پڑے گا اسے. اور انشاءاللہ میں آئندہ بھی آپ کے ساتھ رہوں گی اور سیکھوں گی انشاءاللہ. میں بہت خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے توفیق دی اللہ نے. انشاءاللہ اللہ آگے بھی آپ کو توفیق دیے رکھے انشاءاللہ. دیکھیے نا, انسان کو اپنی کمی کا خود پتہ ہوتا ہے,
اور وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اپنی پرائیورٹی میں نے قرآن کو بنانا ہے, دین کے علم کو بھی بنانا ہے. دنیا تو چلتی رہے گی اور وہ تو جتنی ہمارا مقدر ہے وہ ہمیں مل کے رہے گی, وہ کہیں نہیں جاتی, لیکن ہماری پرائیورٹی چینج ہونی چاہیے, ہماری پرائیورٹی چینج ہونی چاہیے. اور وہ یہ انما الاعمال بالنیات, دنیا کے سارے کام ہم نے کرنے ہیں, لیکن کیا ہے اگر نیت ہماری آخرت پر ہوگی تو دنیا تو ہمارے پیچھے ناک رگڑتی بھی آئے گی. چھوڑ دیں دنیا کو, اپنا فوکس, اپنی پرائیورٹی جو ہے وہ ہماری آخرت کا علم اور پھر اس پر عمل ہونا چاہیے. اور وہ سارے کام کرنے ہم نے دنیا میں بھی ہیں بس, لیکن کیا ہے صرف فوکس چینج ہوگا, مائنڈ کی صرف تھوڑی سی یہ گیم ہے. چلیں آپ آ جائیں. ہاں جی بتائیے, نام بتائیے. فراست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے آج کے دن کا بھی سوچے, اور اس سے پہلے بھی میں 3 دفعہ یہ پوری جلدیں پڑھ چکی تھی ان کے پاس آنے سے پہلے. وہ ساری پڑھ چکی تھی, ساری احادیث سنتے ہر چیز مطالعہ کر چکی تھی میں. تو پھر اس کے بعد جب ان کے پاس میں آئی تو واقعی میرے میں بہت چینج آیا. یعنی میں ہڑبڑا کے اٹھ جاتی تھی کہ ہائی یہ ٹائم ہو گیا, میں نے جانا ہے فوراً میں. اور صبح بھی یہی ہوتا تھا کہ تہجد کا ٹائم شروع ہونا تو اسی وقت یہی احساس ہونا کہ میں نے جانا ہے, میں نے پڑھنا ہے. بس اس میں فٹافٹ نماز پڑھنی, قرآن پڑھنا, پڑھ کے فجر پڑھنی, پھر اس کے بعد شروع ہو جانا کہ اب جانا ہے, یہ بچ گیا, یہ ٹائم ہے. یہ ٹائم کی طرف نظر رہتی تھی میری کہ اس طریقے سے پڑھا جائے. لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے مجھے مزید اس میں اضافہ ہو اور مزید اس کی مجھے سمجھ آئے. یعنی سمجھ تو کافی حد تک آ رہی تھی, 3ری دفعہ میں پڑھ رہی تھی اور سمجھ آتی جا رہی تھی. لیکن یہ تھا کہ ذرا تھوڑی سی دل میں تشنگی ہوتی ہے نا کہ تھوڑی سی اور ڈیٹیل ہو, تو میں یہ چاہتی تھی. تو پھر میں ان کے پاس آئی تو میں واقعی بڑی خوش ہوئی کہ بھئی یہ ڈیٹیل مجھے یہاں سے مل رہی ہے. یہ مطلب فرسٹ ٹائم مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ ڈیٹیل یہاں سے لی ہے, اور اس کا واقعی میری زندگی میں بڑا اثر ہوا. میں تو نہ صرف یہ کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی دی ہے, انہیں پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہو کے واپس آئی ہوں. یعنی کہ میں بالکل ڈیڈ ہو گئی تھی اور میرا بالکل کچھ نہیں تھا, 0 ہو گیا تھا, بلڈ پریشر اور ہارٹ بیٹنگ ختم. تو مجھے الیکٹرک شاک لے کے جو کیا گیا. لیکن اس سے پہلے جب میرا اسٹنٹ پڑ رہے تھے مجھے, میں اپنی اللہ کے ساتھ اتنی میں نے تصویر کی, اتنی تصویر کی, میرا 300 400 دفعہ میں نے پڑھی. وہ پڑھتی گئی, مجھے کچھ احساس نہیں ہوا کہ میری یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. لیکن جب میرا وہ ختم ہو گیا پھر مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا. اس کے بعد میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے, تو نے شاید مجھے اس لیے یہاں واپس بھیج دیا کہ میں یہ پڑھ سکوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. تیری عبادت کر سکوں, یا تجھے خوش کر سکوں, یا تجھے راضی کر سکوں. میں کہتی ہوں اللہ کا بڑا احسان ہے, بہت احسان ہے کہ اللہ نے مجھے یہ زندگی جو دی ہے. میں کہتی ہوں اللہ کوئی کام کروں, کہتی ہوں اللہ یہ تم نے زندگی دی ہے, تو نہ دیتا میں نے یہ نہیں کرنا تھا, تو مجھے دی ہے, میں کر رہی ہوں یہ. تو میں کہنے کہ میرے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ تیرا شکر ہے مجھے مہلت دے دی کہ تو نے میں کچھ کر سکوں. اللہ کا بڑا احسان ہے. ابھی تک میرے میں یہ کیفیت ہے, میں کبھی صبح بھی اٹھتی ہوں ایسی ہی کیفیت ہے. میں پڑھ رہی ہوں وہ تفسیر وغیرہ ساری وہ بھی پڑھ رہی ہوں, پوری قرآن کی جو ویسے قرآن جو ویسے تو عام جنرل انسان ریڈنگ کرتا رہے آل دا ٹائم, ریڈ کر کے وہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا چیز ہے, بس جسٹ ریڈ. لیکن جب سے یہ پڑھا ہے واقعی دل اور دماغ روشن ہو گیا, دین اور دنیا پتہ لگ رہی ہے. اور یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ دنیا واقعی آزمائش ہے, اس میں اتنی آزمائشیں ہیں اس سے نکلنا جو ہے نا وہ بعد میں سوچتا ہے کہ یہ تو شیطان کروا ہے, چھوڑو یہ نہیں کرنا, یہ کرنا. بس اللہ کا حکم ہے اس طرح بھی ہو جائے. بس میں شکر ادا کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر. یہ دیکھیے آپ کو پتہ چلا کہ مہلت عمل کتنی امپورٹنٹ ہے, اور ریئلائزیشن کہ یہ مہلت عمل جو میرے پاس ہے, کیا ہم بھی جب جھنجھوڑے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے. جیسے کہ ان کو اللہ نے جھنجھوڑ کے ان کو اپنی طرف لے آیا, اور وہ بھی اسی لیے میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ کسی میں ایک اچھائی بھی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتا اپنے اس مومن بندے کو, اس کو وہ کھینچ کے اپنی طرف لے آتا ہے. آپ دیکھیں 2 دفعہ یہ پہلے ہی پڑھ چکی تھی الحمدللہ, اور ایک تشنگی سی فیل کرتی تھی,
اور وہ اب ان کی وہی تشنگی کا عالم تھا کہ روزانہ صبح فجر تہجد کے بعد فجر سے ان کو یہ لٹک لگ جاتی تھی کہ کب میں جاؤں اور کب میں جاؤں سیکھنے کے لیے، مزید علم حاصل کرنے کے ابھی لیے. بھی جو ختم ہوا ہے یہ بعد میں بھی ابھی بھی دل کرنا تھا یہ کہ تو خالی ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہمارا کام گزرا. اللہ ہمیں آپ کو ہمیشہ جوڑے رکھے قرآن سے، اور انشاءاللہ جو آپ سیکھتے جائیں اس پہ عمل بھی میں بھی ڈالنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، کیونکہ تسلی انسان کو تبھی ہوتی ہے کہ جب اس کے ساتھ علم کے ساتھ عمل ہو. علم کے بغیر عمل میں نا پھر انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہا خود ہی احساس ہو جاتا ہے ہاں کہ بھئی یہ تو ایسے اللہ کا کرنا بندہ تھا، ہوں، یہ نہیں کیا، یہ ایسے کرنا تھا، چاہیے. ایسے کرنا تھا. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. آپ بھی آ جائیں. ہاں ہاں وعلیکم السلام. نام بتائیے گا؟ اسما ریاض. نور سے بولیں. اسما ریاض. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 97 سے ہم لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور جس جگہ پہ کسی نے بتایا تو ان میں سارے میرے استاد شامل ہیں. ایک آن لائن بھی ہے ڈاکٹر عفت، نہیں ڈاکٹر تو نہیں، ڈاکٹر فرح تاشمی صاحبہ، نگر صاحبہ. اور اس کے بعد 2018 میں نے ایک دوست مجھے ڈاکٹر صوبیہ صاحبہ کے پاس لے گئی. تو ان کا وہ میٹھا انداز اور وہ صحیح طریقے سے سمجھانا، اور پھر جو بات سمجھ آتی تھی ان سے ڈسکس بھی کیا، اور ڈاکٹر زیبا صاحب سے بھی اپنی مشکلات جو تھیں جو مجھے کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ درس میں زیادہ جاتی ہو تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن نہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا ہے، پھر اللہ اور اس کا رسول. تو ابھی بھی میں نے بیڈ سائڈ پہ اپنی سنتوں کی کتاب رکھی ہوتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور میں اپنے جو پوتے پوتیاں میرے پاس رہتے ہیں ان کو بھی میں بتاتی رہتی ہوں، جیسے کہ باتھ روم سے نکلنے کی دعا، بارش کی دعا، ماشاء اللہ انہوں نے یاد کر لی. 5-6 سال کے ہیں وہ. تو بس یہ ہے کہ ایسے ایک لگن لگی ہوئی ہے، اللہ نے بیچ میں ڈال دیا. دوسرا میں یہ کہتی ہوں، میں نے جب بھی اس کو اسٹارٹ سے شروع سے کیا تو یہ مجھے ایسے لگا میں پہلی دفعہ کر رہی. پھر 1-2 لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے یہ قرآن کا معجزہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم اگلی محفل میں جائیں نا. اب کچھ سوال تھے میرے ذہن میں، جیسے میں نے قرآن میں پڑھا کہ فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ پھر کون کو دھمکائے، جھگڑا کرے، فساد کرے. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ فرشتوں کو کیسے پتہ تھا، اور پہلے ہمارے زمین پہ کون تھا، انسان نہیں تھے. تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا اور پھر مجھے تسلی ہوئی، انہوں نے بتایا کہ جن تھے نا پہلے، اور جن فساد کرتے تھے، اور تو اس لیے پھر ان کو پتہ تھا کہ اگر جن فساد کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق جو پیدا کرے گا وہ بھی کرے گی. تو بس الحمدللہ میری بیٹی جو ہے اللہ کو اس کو بھی اس راہ پہ لگایا ہوا ہے، UK میں رہتی ہے، اور بچیاں اس کی جو ہیں وہ دن میں 2 دفعہ مصری ٹیچر سے پڑھتی ہیں. میں بھی رات کو 11 بجے کلاس لیتی ہوں، آدھے گھنٹے کی، مجھے بھی اس نے لگوا کے دیا. ان کو میں سناتی رہتی ہوں، اور ماشاء اللہ 3rd ٹائم ان کو بھی سنا رہی ہوں. جب بھی میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ بیٹا بس کر دو، فیس بھی آپ دے رہی ہو سب کچھ، کہتی ماما آپ نے پڑھتے جانا، جب تک آپ پڑھتے ہیں نا. الحمدللہ مجھے پتہ نہیں شوق کیوں ہے کہ میں پاگلوں کی طرح نا لیکچر آپ کا سنا، ڈاکٹر زیبا کا سنا، فرد صاحبہ کا، جو اسکالر ہماری اپنی جان مار رہی ہیں آپ سمیت. لیکن ایک دل میں بات آتی ہے کہ جن کو یہ سننا چاہیے ہماری ینگ جنریشن کو، وہ ہم اس تک نہیں جا سکتے، وہ توجہ نہیں دیتے. ہم تو سب لیڈیز اب سب ظاہر سینئر سٹیزن ہیں، ان میں چھوٹی بچیاں لڑکیاں بھی ہوگی، تو میرے دل سے خواہش ہے کہ وہ سب کریں. لیکن میں اپنی بیٹی کو کچھ کہہ سکتی ہوں، کسی اور کو نہیں. تو الحمدللہ اللہ نے اس کو اسی راہ پہ ڈالا ہے کہ پوری تراویح وہ پڑھنے جاتے ہیں وہاں پہ. آپ کو پتہ ہی ہوگا سب کو کہ UK میں کتنی اچھی یونٹی ہے اس چیز کی. جی بالکل. تو وہ کہتی ہے کہ ماما 6 بجے گھنٹہ پہلے میری بیٹی جو ہے وہ شروع ہو جاتی تھی کہ ماما وین وی گو ٹو ماسک. تو اللہ نے لگن ڈال دی ہے نا، الحمدللہ. تو بچیاں بھی ماشاء اللہ اسی طرح بار بار پڑھ رہی ہیں، کر رہی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو نیک صالحہ انشاءاللہ. آپ کو ہیڈس آف کہ آپ نے اتنی کمال سے پورا کور کیا قرآن کو. 1 مہینے میں میں کہتی تھی بھائی شاباش ہے، روزے کے ساتھ الحمدللہ بڑی ہمت ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو آمین، ان کا سینہ اسلام کے لیے کھولے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. اچھا دیکھیں، ان کی باتوں سے جو نئی بات ایک اور ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ ہمیں اپنی اولاد کو بھی اس طرف لانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کو بھی دین کے کاموں کے لیے چن لے. میرا خیال ہے کہ جب ماں باپ کی دعائیں تڑپ کے دل سے نکلتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے ضرور عرش پہ جا کے ٹکراتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر وہ شاید تڑپ ابھی نہیں ہوتی. ہماری تڑپ ہوگی تو ضرور عرش پہ ٹکراؤ ہوگا انشاءاللہ.
اب بس وہی تڑپ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کہیں نہیں جاتی ہماری اولاد انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کر کھینچ کے ان کو اپنے کام کا ضرور بنائیں گے. ماڈل بننا ہے پیرنٹس نے خود, رول ماڈل ہم نے بننا ہے. جب تک ہم رول ماڈل نہیں بنیں گے, ہم لاکھ انہیں بولتے رہیں, بولنے سے کبھی نہیں آئیں گے. آپ ماڈل بن جائیے, آپ ان کے لیے نمونہ بن جائیے, وہ خود ہی آپ کو دیکھ دیکھ کے اس طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. اگر کان سے پکڑ کے لانا ہوتا تو حضرت یعقوب اپنی ناخلف اولاد کو لا سکتے تھے. وہ خود رول ماڈل بنے رہے اور کیسے ناخلف اولاد بھی اللہ کی فرما بردار بن کے والدین کی بھی فرما بردار بن گئی. یہ ہم نے اصول سیکھا تھا نا سورہ یوسف میں انشاءاللہ. چلیں جی آپ بتائیے, آپ کا تو فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ ایکسپیرینس تھا. نام بتائیے گا. ارم خرم. چلیں السلام علیکم. منہ کے قریب. میرا نام ارم خرم ہے. میں نے پہلے بھی کافی دفعہ دورہ قرآن کیا ہے, لیکن مجھے بار بار قرآن پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ تو بار بار پڑھنے والی بک ہے. جب میں نے ڈاکٹر صوبیہ کا سنا تو مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا. اتنی زیادہ نالج, سارے صحابہ کرام کے نام, ان کے ڈیٹیلز, اور میں نے وہ کچھ سیکھا جو میں کافی دفعہ دورہ قرآن کرنے کے بعد بھی نہیں سیکھ سکی. میں نے کینیڈا میں بھی جاتی رہی ہوں, اساتذہ کا بھی سنا, لیکن یہاں پہ پھر میرے لیے نئی بات تھی. پھر مجھے سمجھ آئی کہ قرآن پاک تو بار بار پڑھنے والی کتاب ہے, اور جس طرح ہم ایک اجتماعی طور پر اس کو اخذ کر سکتے ہیں وہ ہم ایک انفرادی طور پر گھر بیٹھ کے نہیں کر سکتے. کیونکہ یہاں پہ جو کچھ سننے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے, جب ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہوتی تھی میں سن رہی ہوتی تھی, تو مجھے تو اس وقت پتہ چلا کہ میں نے اللہ کو کس طرح بولنا ہے. پیارے اللہ تعالیٰ, میرے پیارے اللہ تعالیٰ, آپ اتنے پیارے ہو. میری تو جو میں پیارا کر کے دعا مانگتی تھی میری قبول ہوتی. گھر جاتی تو مجھے وہ ثمر مل چکا ہوتا. میں کہتی یہ بات تھی کہ میں نے صرف منایا نہیں اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کو کہ میرے پیارے اللہ تعالیٰ میرا یہ کام آپ نے ڈن کرنا ہے. میں گھر جاتی تھی وہ کام ڈن ہوا ہوتا تھا. بس یہ تھا کہ اس محفل میں جہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوتے تھے پر پلا کے ہماری دعاؤں پہ آمین کر رہے ہوتے تھے, وہ ایک کمی گھر میں رہ جاتی ہے. کیونکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں, سب کچھ سنتے ہیں اللہ ہر جگہ, لیکن جو یہاں ایک محفل میں ماحول ہوتا ہے اور ایک سکون ہوتا ہے, اور ہمارا دماغ جو کچھ عکس کر رہا ہوتا ہے وہ گھر میں ہم لوگ نہیں کر سکتے. پھر میں نے تو اس دورہ قرآن میں بہت کچھ سیکھا. کہنے کے لیے تو بے شمار باتیں ہیں, لیکن اس کو کیا کروں, ٹائم کم ہے. آپ بتا رہی تھی اس دن بھی مجھے دعا دے والے دن بھی اللہ کی محبت. اللہ تعالیٰ جب مجھے آپ اللہ کا ذکر کرتی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آج اللہ کا تصور تو کروں. میں نے یوں ہی اپنے آپ کو خیال میں یوں کیا کہ میں بالکل حقیر چیز ہوں, اور ایک کائنات کی سب سے بڑے جو مالک اور ایک ہستی ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. اور میں جب قیامت والے دن ان کے سامنے کھڑی ہوگی تو میں کیا کہوں گی. میں نے یہی کہا, بس میں نے یہی کہنا ہے کہ پیارے اللہ تعالیٰ تو مجھے میرے پہ رحم کر دے. جس طرح تو نے دنیا میں بے شمار نعمتیں دی اور مجھے آزمایا نہیں, مجھے تو اس قبر کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے. اللہ تو مجھے وہاں بھی اسی طرح سرخرو کرنا جس طرح دنیا میں بھی تو نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ سے میں نے وہی یہی دعا کی کہ مجھے عذاب قبر سے بچانا, عذاب آخرت سے بچانا. اور پھر ڈاکٹر صاحبہ نے جو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی تو وہ تو میں نے فرسٹ ٹائم اتنی زیادہ دعائیں اپنے بچوں کے لیے بھی کی کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. میرا پوتا, میرے بیٹے, میرے 2 بیٹے ہیں الحمدللہ, اور میں نے ان کے لیے اتنی دعائیں کی. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے نیک کاموں کے لیے ضرور چنے گا. جو دنیاوی تعلیم میں نے ان کو دی ہے, دین کے ساتھ بھی وہ ضرور جڑیں گے, کیونکہ دین کی تعلیم کے بغیر دنیاوی تعلیم کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو یہی کہوں گی کہ جس طرح قرآن میں بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تو بس آپ نے خرچ کر کے اپنے آپ کو اتنا صدقہ, کیونکہ پہلا سوال ہی یہ ہوگا نا کہ جو انسان جب قبر میں جائے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دو, کاش میں نے صدقہ کیا ہوتا. تو اولاد کو ہی اپنی یہ تربیت دیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی کو اللہ کی راہ میں لگائیں, اللہ کا فضل اللہ ہی کی راہ میں لگائیں. یہ بھی میں نے سیکھا, اولاد کے لیے دعائیں سیکھی. فرسٹ ٹائم مجھے یہاں پہ اللہ ہی لے کے آیا. میں نے وہاں بائک بیلنس پڑھا, میں گزر رہی تھی, شاید میں نے یہاں نے مجھے اللہ نے ہی بھیجا تھا کہ میں یہاں پہ آئی, ورنہ میں یہ جو الہدا انسٹیٹیوٹ سے کافی مدت وہاں سے کرتی رہی ہوں. آج مجھے یہی اندازہ ہوا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جہاں سے سنوانا ہے وہیں پہ بٹھانا ہے. اور جب میں یہاں بیٹھی تو آپ یقین جانیں اپنے روزوں کا مزہ آیا, افطار کا مزہ آیا, دعاؤں کا مزہ آیا. بس وہی ٹائم جو میں اللہ کی راہ میں اسپینڈ کرتی تھی, وہی ٹائم میں نے سوچا کہ میرا قیمتی پریشیس ٹائم ہے. باقی تو سارا ٹائم میرا ویسٹ تھا, جو اللہ کی راہ میں لگایا ہوا ٹائم تھا
وہی میرے اور الحمدللہ میرے اساتذہ آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ کی محبت دل میں جگانے کا, اللہ کا تصور لانے کا. اللہ تو ایسے ہمارے تصور میں ہی نہیں آتا, دن رات ہم اللہ اللہ ضرور کرتے ہیں, لیکن جو دل کا ایک قلبی اللہ ہوتا ہے نا, وہ صرف اسی وقت آتا ہے جب ہم اپنی نفسیات, اپنے ذہن اور اپنے دماغ کو اللہ کی سوچ کی طرف بالکل متوجہ ہوتے ہیں. بار بار یہی کہوں گی کہ اجتماعی طور پر آپ عکس کریں اور اجتماعی طور پر محفل میں بیٹھیں تاکہ ہمارا دماغ بھی صحیح طرح کھل سکے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ, الحمد للہ. اللہ کا تصور آنا, اللہ کی محبت کا جاگنا اور دعاؤں کا سیکھنا, اور پھر اس دعاؤں کو, اپنی دعاؤں کے اندر قبولیت کا انداز دیکھنا, بڑی باتیں ہیں. الحمد للہ ثم الحمد للہ. اللہ سب کو ان کیفیات سے آراستہ کرے اور ان کی توفیق عطا فرمائے کہ سب کر سکے. ہاں جی, آ جاؤ. وعلیکم السلام. میرا نام کرینا ہارون ہے اور میں 3rd ٹائم اٹینڈ تو اتنا نہیں کر سکی میرے بچوں کے ایگزام سے. ابھی بھی میں لگی رہتی ہوں جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں آتی ضرور ہوں. اور چینجز یہی, میں نماز پڑھتی ہوں ماشاء اللہ. نماز میں پہلے نہیں پڑھتی تھی ماشاء اللہ. اور بچوں کو میں یہ کہتی ہوں میری بیٹیاں آپ جیسی بنے. نہیں, ہم سے بہت اچھی بنے انشاءاللہ. آپ بھی بہت اچھی ہیں. آپ تو ہماری ریگولر اسٹوڈنٹ بھی ہو کلاس کی الحمدللہ. ریگولر ابھی تو بس اسی طرح ہاں سو جاتی ہیں کلاسز میری, لیکن پھر بھی اوور آل 90% آپ آ جاتی ہیں. اور بس چینجز بہت ساری ہیں کیا میری لائف میں. کیا صبر مجھ میں بہت آیا ہے. پہلے میں جیسے بس اب کیا کہوں, بولیں بتائیں, سب کو بتائیں, موٹیویشن ہوتی ہے. اب جیسے پہلے صبر نہیں کرتی تھی, کوئی چیز برداشت نہیں کرنا اور بہت جلدی ایموشنل ہو جانا چیزوں پہ کہ فلاں نے یہ کہہ دیا, یہ ہو گیا. اب اس طرح نہیں ہے. اب جو تکلیفیں بھی آتی ہیں وہ بھی کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ہے. ٹھہراؤ آ گیا, آپ کے اندر بھی ٹھہراؤ آ گیا الحمدللہ. یہ بہت بچیاں, میری بیٹی ماشاء اللہ اسکارف لیتی ہے, اب نماز پڑھتی ہے بڑی والی ماشاء اللہ. ظاہر ہے اب جیسے اپنی امی کو دیکھیں گی وہ انشاءاللہ. آپ 3 سال سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہو. 3 سال. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ. بس بہت شکریہ آپ کا. نہیں, میرا کوئی شکریہ نہیں, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. اللہ یہاں آ جاتی ہوں. سبحان اللہ. ہاں ہاں. اب تو ماشاء اللہ پردہ بھی کرتی ہے اپنا الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. نیک لوگوں کو اللہ خود بخود کھینچ کے لاتا چلا جاتا ہے. آ جائیں جی, آپ آئیں, آپ آ جائیں. ہاں آپ کے ساتھ بھی بیٹھی ہوئی ہے نا نہیں, وہ اب آپ نے آنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کو عید مبارک ہو. میں نے سب سے پہلے ڈاکٹر صوبیہ کا اپنی بیٹی کے ساتھ اٹینڈ کیا تھا, تو بہت مجھے یہاں پہ آ کے اتنی خوشی ہوتی تھی. میں نے تو تقریباً 5-6 سال سے لے رہی تھی, لیکن جس طریقے سے ان کا انداز بیان تھا نا, وہ تو بہت زیادہ. پھر میں امی کو بتاتی ہوتی تھی, امی اپنا دورہ قرآن بتاتی تھی, میں اپنا بتاتی تھی. تو پھر میرے جیسے ہسبینڈ کی مجھے لانا ذرا مشکل ہوتا تھا یہاں پنجاب سوسائٹی سے, تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ آپ مجھے چھوڑیے گا. تو وہ مجھے نا یہاں پہ اپنے آفس سے ہیلے ٹاور سے آ کے چھوڑتے تھے اور پھر واپسی پہ بھی وہی لیتے تھے. لیکن پچھلے سال ان کی جیسے ڈیتھ ہو گئی تو مجھے بڑا مشکل لگا اور میں روتی رہی. میں نے کہا کہ کیسے میرا دورہ قرآن چھوٹ گیا, میرے ہاتھ ابھی بھی ایسے ہو رہے ہیں. لیکن اللہ مجھے پتہ نہیں اس طرح پھر دوبارہ لے کے آیا کہ میں نے یہ دورہ قرآن اٹینڈ کیا اور مجھے اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ اللہ نے میرا چھٹوایا نہیں ہے. اور میں نے ڈاکٹر صوبیہ کی آواز, میں اور میری بیٹی ثنا, اور ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ہم جو دعا یہاں پہ مانگتے ہیں نا ہماری قبول ہوتی ہے. پتہ نہیں کچھ اسی طرح سے, اور ہوئی بھی وہ دعائیں قبول. کہ تقریباً مجھے تو لگتا ہے 1 مہینے کے اندر ہو گئی کہ, اور ابھی بھی میں نے اپنی ایک اور دعا بتائی ہے آپ کو, وہ بھی آپ نے کروانی ہے تاکہ وہ بھی میری دعا قبول ہو. اور ثنا نے آج آنا تھا میری بیٹی, کیونکہ وہ جب تک ڈاکٹر صوبیہ کا آن لائن بھی نہ سنے اس کو تسلی نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے میں نے تو دیکھنا بھی ہے ان کو, آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ آپ چلے جائیں نیچے آ جائیں. میں نے کہا وہ تو میرے بچے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. امی کو بھی میں لے کے آئی ہوں کہ امی آپ کو دیکھیں, کیونکہ ہم آپ کو دیکھ کے زیادہ خوش ہوتے ہیں. پھر وہ جو آپ کہتی ہیں نا وہ ہمارے اندر پورے جذبات وہی ہوتے ہیں کہ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ترجمہ وغیرہ ساری چیزیں نا ہمارے اندر وہ جو آپ بولتی ہیں نا تو وہ ہمیں سارا سمجھ میں آتا رہتا ہے الحمدللہ. اور دوسرا یہ کہ لوگوں سے عمل میں بتائیں, عمل کہ لوگوں سے شکوے شکایت کرنے کی بجائے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ غیبت اور جو کچھ ہم سے پیچھے ہو گیا,
जो कोताहियाँ हो गई उसको भुला के हमने अपनी नई जिंदगी को शुरू करना है। और ये आपने हमारा नामा माल जैसे आपने कहा सर्टिफिकेट दिए हैं, पहले भी मैंने लिया, हमें बड़ी खुशी हुई। इस दफ़ा मैंने कहा छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि छुट्टी करते थे तो हमारा बड़ा दिल घबराता था। तो वो जब सर्टिफिकेट आपने दाएं हाथ में पकड़ाया तो मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल कर देगा। अमालनामा भी दाएं हाथ में दे जी जी जी। तो बस आपने सबने दुआ करनी है। अब सना कहती है मामा जन्नत में कैसे जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में होंगे, कुछ जन्नत में होंगे। मैंने कहा सना फिर वो सूरह बकरा के जो अमाल उस पर अमल कर लो। तो चलें आप, बस बहुत हमें तो इतना इंजॉय मैंने किया। और अल्लाह जिस तरह से मुझे लाता था ना पैदल, मुझे पता है कि उस महफिल में जो है ना मुझे कितनी तसल्ली होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आप आ जाएं, आप आए। अब आप आएंगी, इसके बाद आप आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया इमरान है और आप डॉक्टर सोबिया का लेक्चर सुन के मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। आपकी एक लाइन मुझे बार बार रोज़ रात को ये रिपीट होती थी, अपना मुहासरा करें, अपनी गलतियाँ देखें, आपके अंदर क्या क्या गलती है। रोज़ ये लाइन मेरे दिमाग में रात को चलती थी, मैं अपनी गलतियाँ नोट करती थी कि इंशाल्लाह तो ना कल ये वाली नहीं करनी। अपने ऊपर काबू करना है, अपने नफ्स पे काबू करना है। कोई चीज़ बुरी भी लगती थी, मतलब कोई चीज़ आप से बाहर, लेकिन मैं उस पर कंट्रोल करना सीख गई आपका लेक्चर सुन के ना। और सेकेंडली मैंने शादी से पहले भी 2-3 बार कुरान पढ़ा है, लेकिन आपका सुनने पे इतना मुझ पे असर हुआ है ना कि मैं जब अब पढ़ती हूँ ना मुझे एक एक लाइन समझ आने लग जाती है कि हमसे कुरान कहता कि हमारा अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत होना कितना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा है कि हम अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत करें, सब कुछ बेहतरीन होता जाएगा। वेरी गुड। बहुत ज़्यादा आपका कुरान का समझाना, हमें आना, हमारा सीखना हमें बहुत ज़्यादा असर अंदाज होता रहा और समझ आता रहा। जज़ाकल्लाह खैर। देखें इनके बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि इनका एक कॉन्सेप्ट बन गया है ना, ज़िंदगी का एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि कुरान पढ़ती जाती है तो इनको समझ में आता जाता है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, क्या कह रहे हैं। और अल्लाह से हमारा रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूत होना कितना ज़रूरी है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जी डायरेक्शन फिर तभी देता है ना, डायरेक्शन भी तभी देता है जो चाहता है उसके लिए अल्लाह ताला 10 कदम बढ़ाता है। तो एक कॉन्सेप्ट बन गया है, डायरेक्शन मिल गई है, अपनी गलतियां में अब मुहासबा करना शुरू हो गई है और डेली अगले दिन को पिछले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश शुरू। रोजाना माफिया मांगते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं होगी, खत्म होती जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको इसकी तौफीक अता फरमाए, हम सबको भी तौफीक दे। आपने भी किया है ना अटेंड काफ़ी? हाँ, आ जाएं आप भी। सब बुरकों में होते थे ना, तो आज बुरकों के बगैर है तो ज़रा पहचानना मुझे मुश्किल हो गया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, सब करीब वाले। तो मेरा फर्स्ट टाइम था आपके साथ जी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मुझे पकड़ और तो ये कि मैं बहुत ऑन ऑफ मेरा होता है कि कभी मैं बच्चों के साथ मसरूफ़ होती है। एक्चुअली मैं बहुत बिजी नानी हूँ। अच्छा। तो बहुत सारी जिम्मेदारी है मुझ पर, तो मैं लेकिन कोशिश करती थी, दुआ करती कि अल्लाह ताला मेरे लिए असबाब पैदा करे, आसानियाँ पैदा करे कि मैं जितना कर सकूँ मैं जा सकूँ। ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें, कुछ जैसे पहले भी अटेंड किया, कुछ तो कुछ चीज़ें होती हैं उनका फिर बार आप सुनते हो तो आपके अंदर दोबारा होता है कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना। कुछ चीज़ें वक्त साथ साथ दब जाती है ना, निकल बंदा मसरूफ़ होता है, निकल जाती है। लेकिन फिर आप जब जाते हो क्लास में तो फिर दोबारा से अच्छा कि आप ये चीज़ हम नहीं भूल चुके हैं तो दोबारा से उस पर करना है। और ये चीज़ के तो कल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहले भी अल्लाह के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, मेरा अपने अल्लाह से बहुत अच्छा ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब ये वो सोचती हूँ कि तैयारी करनी है, वक्त कम है और तैयारी करनी है। और जो वक्त है उसको गनीमत जाने भी मसरूफियत में से कहते हैं कि ये भी टाइम निकाल लें, इधर लगा लें ताकि मेरी कोई तैयारी हो जाए, क्योंकि मैंने आगे की तैयारी करनी। तो कहते हैं अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर दे और आगे के रास्ते आसान कर दे, हम अच्छी तैयारी के साथ जा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ये भी बहुत इनका तरफ से जो चीज़ मुझे अभी समझ में आई वो ये कि एक तो ये कि रिवीजन होती गई, बहुत सारी चीज़ें इंसान को आती हैं, पता भी होती हैं, बड़े अरसे से आप जुड़े भी होते हैं। लेकिन दौरे कुरान अटेंड करने से क्या होता है, आपकी दोहराई हो जाती है, आपकी याद दहानी हो जाती है और आपका दोबारा से फोकस हो जाता है कि मोहलत अमल बस जितनी है इसको अवेल कर लो और इसको इस्तेमाल कर लो। और जो भी कर सकते हैं आप आ जाए, जो भी हम कर सकते हैं अल्लाह हमें तौफीक देता रहे कि हम इसको जल्दी से जल्दी करके अपनी ज़िंदगियों में ढालें। चलिए, आपने भी फर्स्ट टाइम अटेंड किया था, अब नाम बताइएगा आगे। मेरा नाम निदा ज़ाहिर है और सबसे पहले ईद मुबारक सबको।
مجھے لانے والی میری خالہ تھیں اور انہوں نے بڑا مجھے بتایا ڈاکٹر صوبیہ کے بارے میں کہ بہت اچھی ہیں. تو میں نے کہا میں 1-2 دن جا کے دیکھتی ہوں, بچوں کے ساتھ بیزی ہوتی ہوں, لیکن یقین کریں میں آئی ہوں تو پھر میرا چھوڑنے کو دل نہیں کیا. جو بھی ہے میں نے اب یہ مس نہیں کرنا, اور آپ کی وجہ سے یقین کریں کہ یہ رمضان میرا بیسٹ رمضان تھا. مطلب اتنا کچھ سیکھنے کو ملا. پتہ تو کافی کچھ ہوتا ہے پہلے, لیکن وہ ایک ریوائول ہو جاتا ہے, مطلب ایمان کہتے ہیں نا تازہ ہو جاتا ہے. اور بچوں پہ میں نے بڑی سختی کی, بچوں کو نماز کی طرف لگایا بہت, اور پیشنس بہت آ گیا, برداشت بہت آ گئی ہے. اور کبھی ہوتا ہے میاں سے بندہ بڑے غصے میں بات کرتا ہے, تو اب تو وہ بھی کہہ رہے تھے تمہارا تو بہت زیادہ تمہیں برداشت. ارے ماشاءاللہ بڑی بات ہے, یہ تو سب سے بیسٹ ہے. اور زندگی کا مقصد پتہ چل گیا ہے کہ ہم بس یہ ایسی بچوں میں ہم بیزی ہیں, دنیا میں بیزی ہیں. اب تو میں کہتی ہوں بس ٹائم ضائع نہ کریں, بس اپنا اور کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں. قرآن کے ساتھ اور لگاؤ ہو گیا ہے, اور سیکھنے کا دل کرتا ہے. پہلے تو وہ بس ہم پڑھتے تھے نا, تو اب تو وہ سمجھ آتی ہے. اور آپ کا ماشاءاللہ وے آف ٹیچنگ بہت امیزنگ ہے. تب اتنی پولائٹلی آپ بتاتی ہیں نا کہ پیار ہو گیا قرآن سے. الحمدللہ پیار ہو جانا چاہیے قرآن اور اللہ سے, اور بس لگاؤ ہو گیا. میں کہتی ہوں بس اب قرآن پڑھوں اور سیکھوں. اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. میں آپ کی ابھی ریگولر انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ہماری ہر فرائیڈے کو کلاس ہوگی, تو آپ سب لوگ انشاءاللہ اس میں ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خالہ اس کی؟ اچھا, میرا نام رانا ہے اور میں اس کی خالہ ہوں. یہ جیسے کہہ رہی ہے نا کہ خالہ مجھے لے کے آئی ہے, بلکہ یہ مجھے لے کے آتی رہی ہے, بڑی ڈیوٹیز نے دی ہے, میں اس کو دعائیں دیتی ہوں. بڑے عرصے سے میرا دل چاہ رہا تھا آپ کا درس بھی اٹینڈ کروں, بس کچھ وہ مجبوریاں, کوئی کنوینس کا مسئلہ کچھ, تو میں نہیں آ سکی. شوق بہت تھا مجھے درس سے, تو ایسے میں سے بڑے عرصے سے جڑی ہوئی ہوں. ہماری ایک ٹیچر ہیں بہت اچھی, انہوں نے شروع سے ہمیں تفسیر کافی دفعہ کافی سیکھ کے, تو پھر آپ کا میں نے شروع میں درس آپ اے بلاک میں کرتی تھی, تو وہاں سے آپ نے قاعدہ شروع کرایا تھا جو وہ میرے بہت کام آئے ہیں. بہت تجوید کا اب ہم نے تجوید بھی انشاءاللہ سٹارٹ کرنی ہے اپنے یہاں پہ انشاءاللہ. اس سے میرا بہت اچھا ہو گیا ناظرہ. تو اس کے بعد میرا بہت دل تھا کہ میں آپ کا دورہ قرآن اٹینڈ. شکر ہے. تو بس دعائیں کرتی تھی اللہ میں کوئی ایسا سبب بنائے. تو ایسے بائی چانس رمضان سے 1 دن پہلے سے بات ہوئی, تو میں نے کہا بیٹا میرا تو دل چاہتا ہے. تو کہتی ہے اچھا خالہ میں نا آ جایا کروں گا, آپ پک کر لیا کروں گی, تو میں آپ کو میرے دل سے ایسی دعا نکلی کہ اللہ نے فوراً قبول کر لی, اور ہم نے ریگولر یہ مجھے لے کے آتی رہی ہے. تو اس کا اللہ نے اس کو اجر دے. لیکن بہت مزہ آیا. مجھے بڑا میں لیزی تھی اور بڑی میں بڑا ہوتا تھا, لیکن یقین کریں جو ٹائم ہوتا تھا نا دورہ قرآن کا, میری خود بخود آنکھ کھل جاتی تھی. مطلب سارے حیران تھے, بلکہ میرے سروینٹس بھی کہتے تھے کہ آپ آج ہی 2 دن جائیں گی پھر نہیں جائیں گی, وہ بھی حیران. میں کہتی تھی ہنی اللہ کتنی سست ہے یہ ماشاءاللہ, ٹائم پہ پہنچنا اس نے آنا, بہت مزہ آیا. اس دفعہ بہت مزہ آیا. صحیح پہلے کہتے تھے دورہ کیا جانا ہے, نیند آ جاتی یہ ہو, لیکن بہت مزہ. آنکھیں کھلی رہتی تھی, بہت نیند تو نہیں آتی تھی, زیادہ کھلی ہیں آنکھیں, زیادہ کھلی ہیں. گڈ. اور بہت سیکھے ہم نے الحمدللہ. آپ کا ایک پوائنٹ مجھے بہت یاد آتا ہے, وہ جو سب والے مثال دیتی ہے نا کہ ہفتے میں کے دن وہ کرتے تھے, کہ واقعی یہ تو صحیح ہے. ابھی ہم سارے بندر ہی بن گئے جو وہ ناچتے رہتے ہیں لیکن اللہ کو بھول جاتے ہیں. بالکل ایسے, بالکل نا اپنے آپ کو ہمیں نا درست کرنا. بہت جزاک اللہ خیر. ہاں جی آ جاتی ہے. ہاں سب نے کہنا ہے. جن لوگوں نے اٹینڈ کیا پورا دورہ قرآن, وہ ضرور اپنی ایکسپیرینسز بتائیں گے. آپ لوگوں نے کیا لرن کیا پچھلی دفعہ سے, ابھی آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے عطیہ. تو میں تقریباً نہیں آپ بولتے جائیں. نہیں بولے میں تقریباً 2008 سے یا 9 سے ہم لوگ دورہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. پہلے ٹیچر چینج ہوتے رہے, لیکن ڈاکٹر صوبیہ کا ہم نے کوئی 4تھی دفعہ اٹینڈ کر رہے ہیں, اور باقی اور بھی ہوتے رہے ہیں. پتہ ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن جب ڈاکٹر صوبیہ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, تو وہ تو ایسے جیسے میں ایڈکٹ ہو گئی ہوں نا کہ یہ سننا ہے تو میں نے جانا نہیں آ سکتی تو آن لائن سن لیا. لیکن سب سے زیادہ مجھے جو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے
کہ ان کے کال میں اور فعل میں فرق نہیں ہے، کہ جو بات کہہ رہی ہوتی ہیں وہ اگر، کیونکہ ہم نیبرز بھی ہیں، ہمیں ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہمیں تو یہ سنا دیا تو خود یہ ہے، ایسا مجھے نہیں محسوس ہوا. ان کے ساتھ مل کے ہوتا ہے نا انسان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، اچھا یہ ہے تو فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ میرے گھر کا ماحول یہ کہ کچھ فیملی کے ممبرز ایسے تھے جو باقاعدہ ان کے گھروں میں دورہ قرآن ہوتا تھا، لیکن ہمیں نا عمل میں کبھی کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو جو میلز تھے سارے وہ کہتے تھے یہ سب فضول چیزیں ہیں، کوئی نہیں جانا ان میں، بالکل نہیں جانا، فلاں یہ وہ اس طرح کا. تو جب میں ادھر ڈیفینس شفٹ ہوئی تو یہاں میں نے کہا کہ اللہ میاں آپ ذریعہ بنائیں، میں چاہتی ہوں کہ میں قرآن کو تجوید سے پڑھوں، شروع سے پڑھا ہے لیکن جو میں نے ان 10 سالوں میں جو کچھ سیکھا ہے نا وہ پہلے نہیں تھا، اس طرح کا نہیں تھا. میں نے قاری سے ہی پڑھا ہے لیکن تجوید میں نے اپنی ثنا ٹیچر کلاس میں آتی تھی ان سے سیکھی، غلطیاں تھیں اس میں بہت زیادہ، وہ ٹھیک ہوئی. اور اس کے بعد صبر، ہسبینڈ کے ساتھ میری بہت دوستی ہے لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا نا اس طرح کے انداز سے نہیں تھی. بہت دوستی ہے ان سے لیکن دوستی میں آپ کو پتا بندہ تھوڑا سا بڑھ بھی جاتا ہے تو فری ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا نہیں، ان کی لمٹس اور ہیں، میری لمٹس اور ہیں، یہ سیکھا ان سے. اس کے بعد بہت کائنڈ میرا ہسبینڈ ہے، بہت اچھی نیچر کے بندے ہیں، لیکن میں نے وہ ساری جو باتیں یہ کہتی ہیں وہ اپلائی شروع کی ماشاء اللہ اس کے مطابق. اور اس کے بعد سب سے زیادہ اللہ سے رشتہ جڑا کہ یہ سب وسیلے وہ بنا رہے ہوتے ہیں، میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں کہ اتنا کچھ اس دے دیا ہوا ہے اس نے کہ شکرانہ بھی نہیں ہم سے ہی کر رہے اس کا. تو بس یہ بہت بہت کچھ سیکھنے والا ہے، ابھی کچھ سیکھا بھی نہیں ہے، بہت سیکھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ جوڑے رکھے اس قرآن سے. اور اس کے ساتھ مجھے اتنا پیار ہو گیا ہے کہ میری 3 بجے اکثر کبھی نہیں کوشش بھی نہیں کی ہے میں کہوں آپ سے، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ 3 بجے میری نیبرر پڑھتی ہے تہجد، تو میں ہر وقت جل رہی ہوتی ہوں، ان سے حسد کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ میاں وہ پڑھ رہی ہیں، مجھے بھی اٹھائیں، میں نے بھی تہجد پڑھنی ہے. تو باقاعدہ اٹھ کے پہلے جا کے ان کی لائٹ دیکھتی ہوں، ان کی لائٹ جل رہی ہے کہ میں بھی تہجد پڑھ لوں. وہ مجھے اکثر کہیں گی نا وہ رات کو تمہاری لائٹ جلی تھی فلاں یہ وہ، تو میں کہوں گی اب میں بھی پڑھتی ہوں، میں بھی تہجد پڑھنے لگ گئی ماشاء تو اللہ. اس طرح کر کے ابھی ریگولر نہیں ہوئی، میں ایویں ہی آپ کو کہوں لیکن کوشش کر رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ اور دل چاہتا ہے کہ بس ہاں ہر وقت قرآن کھولوں. اچھا بس یہ ایک اور پوائنٹ میرے دماغ میں یہ آیا کہ میں گھر سے نا کچھ نیگیٹو کویسچن سوچ کے آتی تھی کہ یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ. اچھا میں آج کلاس میں جاتی ہوں اور آپ یقین کریں وہی والا مسئلہ، وہی والی بات وہاں پہ آگے مجھے پوچھنا بھی نہیں پڑتا تھا. سبحان اللہ. وہی والی بات آگے ڈسکس ہو جاتی تھی اور میں اپنا منہ لے کے گھر چلی جاتی تھی، مجھے پوچھنا بھی نہیں پڑتا تھا. یہ ہے قرآن کا معجزہ، یہ ہے زندہ کلام الحمدللہ. یہ ہے. اور وہی ایکسپلین کر رہے تھے. اب سوچیں آپ کا کچھ میرا کچھ، کوئی نہ کوئی گھروں میں ہوتی ہے نا بات، کوئی ملازم کیا، کوئی ریلیٹیوز کیا، کوئی کچھ ہے، تو میں نے وہ سوچ کے آنی اور آگے وہی والا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہوتا تھا. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کتنے پاس ہیں، ہم لوگوں کے کتنے پاس ہیں، بہت مہربان. شکر ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. 2 منٹ سر لے گی، اس کے بعد آپ دونوں. السلام علیکم. آپ اور آپ. یہ میرا سیکنڈ ٹائم تھا کہ میں نے دورہ قرآن اٹینڈ کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے جتنی دفعہ بھی آپ اٹینڈ کریں نا الحمدللہ آپ کی جو ہے نا آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ مجھے سمجھ آنے لگی ہے کیسے قرآن سے تعلق جڑنا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے، اس کو اپنی کہانیاں سنانی ہیں، اس کو اپنے ٹکڑے سنانے ہیں اور اس سے دعائیں مانگنی ہیں. پھر نماز میں کیسے آپ نے جو ہے سکون اور اطمینان اور وہ جو ہے بہت سلیقے سے طریقے سے جو نماز سیکھی ہے ان سے، تو بہت میری نماز ماشاءاللہ امپروو ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور آپ کا جو دورہ قرآن تو تھا، جو آپ کی دعا تھی وہ تو سمجھے اس کا جو ہے نا وہ تاج تھا. اللہ قبول کرے، اللہ ہر دعا ہماری قبول کرے. ہاں جی. اور اس سے مانگنا، اب کسی کے خلاف بات ذہن میں آتی ہے نا تو میں اپنے دل میں فوراً ہی معافی مانگ لیتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ میاں یہ بات نہیں میں نے کرنی، اور اگر کسی کی بات ہو جائے تو میں فوراً ہی پھر استغفار کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو. پھر جو دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ جیسے آ جاتا ہے کہ بھئی اے اللہ تعالیٰ کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا تو آپ اس کا جواب دیتی تھی. میں نے پہلے کبھی نہیں اس طرح کیا تھا کہ بھئی ہاں اللہ تعالیٰ ہم نصیحت قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سیدھے راستے پہ آتے ہیں.
تو یہ دیکھیں قرآن کا جواب دینا, اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا قرآن کہہ رہا ہے تو ہم اس کا جواب کیسے دیں گے. ہاں جی بالکل. بس الحمدللہ شکر اللہ کا. میں تو کہتی ہوں بڑھاپا آ گیا, اب آخرت ہے, اب دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم جڑے رہیں. اپنی اولاد کو بھی میں نے یہی کہتی ہوں, جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نا, ابھی تو آپ جوان ہیں, بچوں کے مسئلے ہیں یہ وہ, لیکن جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے یہ چیزیں ضرور اٹینڈ کرنی ہے. بچوں کو مسجد بھیجنے شروع کر دیا کہ نواسیاں سارے جائیں, باپوں کے ساتھ جا کے باجماعت نماز پڑھیں. بالکل. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے, سب کو خوش رکھے, سب کو خوش رکھے. جزاک اللہ خیر. آ جائیں. چلی جاؤ ڈاکٹر صاحب, ادھر چلی. اچھا اور کون ریگولر نے اٹینڈ کیا سارے ٹائم کا؟ جی, یہ بھی ہماری بہت ریگولر اسٹوڈنٹ تھی, سب سے پہلے آنے والوں میں سے. السلام علیکم جی, میرا نام تھینک یو رومینہ میرا نام ہے. ہمیں کوئی 5-6 سال ہو گئے آپ کے یہ سنتے ہوئے. اس سال بہت کچھ مطلب سیکھا ہے, شکر ہے اللہ کا. اس سال میرا نکلنا بہت مشکل تھا. جیسے میں نے بتایا تھا میری بیٹی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, گھر میں بچے یہ وہ, لیکن میں نے کہا چھوڑنا نہیں ہے, جیسے بھی ہے جانا ضرور. وہ ایک لگن سی کچھ دل میں ایسی ہے کہ وہ چھوڑا نہیں جاتا. اور سکون, اتنا سکون آیا اس کہ دعائیں بھی جو آپ مانگتی تھی, بڑا دل میں نا ایک وہ جو بے چینی اور وہ بہت اللہ کا شکر ہے, سکون آیا. اللہ یہاں کے بھی اللہ کرے ایسے ہی انشاءاللہ ریگولر کلاسز سے جڑے رہیں گی انشاءاللہ. اب چھوڑنے کو دل بھی نہیں چاہتا. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. ہماری ایک اور بھی تھی نا کہ انہوں نے کہا, آپ نے کہا تھا ایک سکون آیا, انہوں نے بھی کہا کہ 3 گھنٹے میرے جیسے نا سکون سے گزرتے تھے, ایسے سکون سے جاتے. شکر الحمدللہ, چونکہ ان کی بھی گھر میں پیچھے کافی ٹینشنز چل رہی تھی تو اس وجہ سے ان کو بھی بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا. دیکھ لیں برکت آ گئی, کریں گے کیسے. ٹھیک ہے, چلیے جی بتائیں. میرا نام محسن ہے اور مجھے صوبیہ سے ملانے والی ڈاکٹر صوبیہ سے یہ میری فرینڈ رومینہ ہی ہے, کیونکہ یہ مجھے سب سے پہلے لے کے گئی تھی ادھر, جب آپ ادھر ہوتی تھی اے بلاک میں, تو مجھے وہاں لے کے گئی تھی. پھر ہم نے کوئی یہ میرا 3rd ریگولر تھا دورہ قرآن, اور جب کورونا تھا تو ہم باقاعدگی سے گھر میں ہی آن لائن اس کو اٹینڈ کرتے تھے. اور بس مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے بہت دیر سے مجھے سمجھ آئی ان باتوں کی, کاش میں جوانی میں یہ سب کچھ سیکھ لیتی جیسے آپ کہتی ہیں, تو آج میں اپنے بچوں کی تربیت اور بہت اچھی کر چکی ہوتی, کیونکہ ان سب کی اب شادی ہو چکی ہے, ان کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا, یہاں تک آنے میں اس رمضان میں الحمدللہ, جیسے آپ نے کہا نا یہ بیسٹ رمضان تھا, میرا بھی یہ بیسٹ تھا. اور میں آنے کے لیے اس لیے بے چین ہوتی تھی کہ سب سے پہلے یہ پہنچی ہوئی ہوتی تھی, اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ جتنی لگن سے یہ ہمارے لیے سب کام چھوڑ کے, ہم تو بالکل فارغ ہاؤس وائف ہیں, تو یہ جو تھی ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو اپنے بہت سارے کاموں کے بعد انہوں نے ہمارے لیے یہ گھر سے نکلتی تھی. اور مجھے زیادہ یہی ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے آنا ہے اور وہ ہمارے لیے آ رہی ہے, اور ہمارا یہاں پہنچنا بہت ضروری ہے. واقعی یہ میرا بیسٹ رمضان تھا. مجھے لگا کہ جیسے پورا جب رمضان ختم ہوا ہے نا, مجھے لگا کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہو, الحمدللہ, اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ ضرور. تو اس سے سکون, اور ویسے میری بہت ساری ایسے کریں, میری جیسے برانڈیڈ چیزوں سے اور دنیاوی چیزوں سے میرے بہت ختم ہو گیا ہے. مجھے کوئی لالچ نہیں رہتا کسی چیز کا, اور ایگزیکٹلی, اور میرا دل کرتا ہے کہ میں نے پہلے قرآن شروع میں جب ڈاکٹر صوبیہ کے پاس میں نہیں جاتی تھی تو میں بغیر ترجمے کے بھی پڑھ لیتی تھی, لیکن اب میں بغیر ترجمے کے اور تفسیر کے بغیر قرآن پڑھ ہی نہیں سکتی, مجھے مزہ ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اسی طرح میرے لیے آسانیاں کرے, ہم ہر سال اور ہر وقت اسی طرح ان کاموں میں لگے رہیں. اور تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. محسنہ جی, نصرت باجی. السلام علیکم. ہیلو. اچھا, میں نصرت, میں ویسے کافی ذرا پرانی, ہم تو بوڑھے توتے ہو گئے, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کیسے اللہ راستے بناتا ہے. میں 2004 میں ہم لوگ ادھر موو ہوئے BB میں ڈیفینس, پہلے ہم سیالکوٹ میں ہوتے تھے, تو سال پہلے میں نے وہاں جو ہے اپنی کلاسز شروع کی. دورہ قرآن ہماری ایک سینئر پرانی کلاس فیلو تھی, شروع کیا.
تو وہاں میں یہ بتا رہی ہوں کہ میری بیٹی اس وقت FSC میں تھی، تو کچھ ایسا مائک کا وہاں سسٹم تھا کہ اس کو سارا وقت ایسے پکڑنا پڑتا تھا. تو اس نے ماشاء اللہ اسی وقت اسکارف وغیرہ بھی شروع کیا. تو اس نے انٹری ٹیسٹ دیا ہوا تھا اپنا میڈیکل کا. تو پورا مہینہ ایسے ہوا کہ وہ سیڑھی پہ بیٹھ کے نا اس اسٹیج پہ بیٹھتی تھی وہ پڑھانے والی، تو اس کو ایسے تھوڑا کرنا پڑتا تھا. تو اس نے خود ہی کر کے نا پورا مہینہ اسی طرح مائک کو پکڑا دورہ قرآن میں. تو میں نے اس وقت نا ایسے ہی جب انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو اس کا ماشاء اللہ ہو گیا. میں نے کہا کومل تمہیں نا یہ جو تم نے پکڑا ہے نا پورا اور اٹینڈ کیا اور ماشاء اللہ اسکارف بھی لیتی، تو میں نے کہا یہ تمہیں اس کا ریوارڈ ملا. تو بڑا ہنسے. میں نے کہا نہیں دیکھو اللہ، ایک تو تم نے سنا سارا اٹینڈ کیا، اور دوسرا جب ہم یہاں آئے تو میں کسی کو نہیں جانتی تھی. مطلب مجھے اس میں کہ دل میں کہ میں نے تو شروع کیا تھا، پتہ نہیں یہاں کیسے ہوگا، کسی نیبر کو، کسی کو، یہ رفیہ وغیرہ. تو ایک دن میں ایسے ہی گئی کسی اسٹور پہ، تو وہاں ایک پیمفلٹ پڑا ہوا ہے کہ لائبریری میں کوئی کلاس ہوتی ہے. اب میں پہنچ گئی وہاں 6-7 لیڈیز پڑھ رہی ہوں. مجھے کہہ رہی آپ کہاں سے آئی ہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ میں کہا مجھے کسی نے نہیں بتایا، میں پمفلٹ دیکھ کے آئی. تو وہاں سے پھر ایک دن وہ خیر ہم نے تھوڑی سی کی اٹینڈ. تو پھر دورہ قرآن میں کہوں رمضان آ گیا، دورہ قرآن پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. ایک دن پھر کوئی گیٹ پہ میں پھینک کے گیا پمفلٹ. تو ڈبل سی میں وہاں بھی میں کسی کو نہیں جانتی تھی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں پہنچ گئی. وہاں صرف 6-7 لیڈیز، ایک بچی نے ہمیں کروایا. تو پھر وہ ہم نے اٹینڈ کیا، کوئی نہیں، سب ہم بالکل ان نون. تو پھر وہاں صباحت کی بیٹی بھی تھی. وہاں جب ختم ہونے لگا تو کہتی ہے میری امی بھی جو ہے نا، ہم لوگ پیچھے آپ کے رہتے ہیں، تو وہ بھی آئی دعا میں. صباحت نے مجھے کہا کہ یہاں ہمارا ڈبل سی میں جو ہے وہ دورہ قرآن وہ کلاس ہوتی ہے، قرآن کلاس. میں نے کہا میں تو پہلے ڈھونڈ رہی ہوں. پھر ہم نے وہاں کلاس سٹارٹ کی. تو ہوتے ہوتے پھر اپنے ڈبل بی میں شروع ہو گئی. وہ 2005 میں ہوئی تھی. تو وہ میں کہتی ہوں کہ اللہ راستے کیسے بناتا ہے کہ میں ایک بندے کو نہیں جانتی تھی یہاں، تو اللہ نے مجھے ہر وقت سارا ان کلاسز میں لے جاتا گیا، کیونکہ میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں کہیں ایسے قریب. تو وہ پھر بعد میں ڈاکٹر صوبیہ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری اپنی نیبر ہیں. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا نیبر کا حق بھی زیادہ اور نیبر سے پیار بھی زیادہ. تو وہ پھر ان کے ساتھ ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. تو ماشاء اللہ بہت ہی انہوں نے ہمیں اچھا، ہماری دعائیں اور سب کچھ بہت ہی اچھا. اللہ ان کو اجر عظیم دے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گھبرائیں نہ، اگر کوئی مطلب نہیں تو اللہ خود ہی راستے بتائے گا انشاءاللہ. ضرور کوئی چینج جو آپ کو محسوس ہوا قرآن سے جڑنے کے بعد؟ ہاں جی، وہی کہ مطلب یہی کہ وہ مجھے بڑا ہی قرآن کا اچھا لگتا ہے کہ برائی کو بھلائی سے دبا. ویری گڈ. انہوں نے اس اصول کو اپنا لیا کہ برائی کو بھلائی سے دبا. ہوتا ہے نا کسی کی بات میں کہتی ہوں نہیں، اس کو بس اچھا. ویری گڈ، جزاک اللہ. تو وہ میں ہمیشہ سوچتی. السلام علیکم. السلام علیکم، میرا نام طاہرہ ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں سب سے پہلے ڈاکٹر صوبیہ کی پرسنالٹی سے بہت متاثر ہوئی تھی. پہلے تو جب ہم کوئٹہ میں تھے ونٹرس کے لیے یہاں آتے تھے تو کیولری گراؤنڈ میں ڈاکٹر زیبا کرتی تھی، میری بہن کا گھر بھی قریب تھا، تو میں بھی وہاں جاتی تھی. پھر بہت عرصے بعد ان سے ملی. پھر جب ہم یہاں آئے تو پھر ڈاکٹر صاحب کا پتہ چلا. تو میں پھر کلاسز جو ہیں رفیع کے گھر ہوتی ہوں، باقاعدگی سے اٹینڈ کرتی ہوں، اور بہت کچھ میں نے سیکھا ہے. بہت کچھ میں اپنے بچوں کو بھی بتاتی ہوں، تو بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں. اور جب میں جو کچھ یہاں سے سیکھ کر جاتی ہوں تو ان کو بچوں کو ضرور بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس پہ عمل پیرا کرنا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرا جو بڑی میری بیٹی ہے تو اس کا سسرال بڑا ماڈرن ہے، لیکن ماشاء اللہ میرا جو نواسا ہے وہ اتنا قرآن کے قریب ہو گیا ہے، بلکہ جب جاتے ہیں دعوتوں وغیرہ میں تو وہ اپنا جماعت بھی کراتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے بچوں پر بھی بہت ہی اچھا اثر ہوا. اللہ ڈاکٹر صاحب کو زندگی صحت دے، اور اسی طرح ہم ان کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑے ہیں. بہت شکریہ سب کا. جزاک اللہ. عید مبارک. جزاک اللہ خیر. دیکھیے جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ ریوارڈ ضروریت نیک بنانے کی شکل میں ضرور عطا فرماتے ہیں. تو کبھی بھی نا امید ہو کے چھوڑنا نہیں ہے کہ اولاد تو اب ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. اللہ ذریت سنواریں گے انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2500 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں دعا. ٹھیک ہے، تو کبھی نا امید نہیں ہونا کہ اب تو سب ہاتھوں سے نکل گیا. نو، آج بھی مہلت عمل ہے. خود صحیح ہو جائیں، خود عمل شروع کر دیں، دعائیں شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی نسلوں کو سنواریں گے. السلام علیکم، میرا نام مہک ہے.
الحمدللہ میرے گھر بھی امی کی طرف کلاس ہوتی ہے، میری بھابھی کراتی ہے، لیکن کیونکہ وہ صبح تھی تو میں دوپہر کو آنا زیادہ میرے لیے آسانی تھی. تو میں نے ڈاکٹر صوبیہ کی آئی تھنک 15 سال پہلے بھی جب ہم ادھر شفٹ ہوئے تھے ڈیفینس میں تب بھی لی تھی، اور اب بھی. ان کا ماشاءاللہ طریقہ جو ہے نا وہ جو لائف آج کل کے حالات ہیں اس سے جو ایگزامپلس دے کے سمجھاتی ہے نا وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور زیادہ سمجھ آتی ہے کہ بس وہ ایک نہیں ہے کہ بس پڑھا ترجمہ یا مطلب ڈیٹیل میں جا کے، اور کافی ان کی وضاحت سے سمجھاتی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور بس یہی ہے کہ ہم رمضان میں تو پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے سب پڑھتے مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن ہم ریگولر ہوں اور جڑے رہیں دین کے ساتھ، اور ہر ہفتے جو ہے نا ہمیں ریمائنڈر ملتے رہیں تو ہم انشاءاللہ اور بھی اچھے مسلمان بن جائیں گے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم خود تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں پہ کافی سب آتی ہیں آنٹیز، لیکن اپنی بیٹیوں کو بہوؤں کو بھی ترغیب دیں، کیونکہ عمل جوانی کا میں ہی ہے، بعد میں تو سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں. تو جوان جو ہماری آگے نسلیں ہیں ان کو بولیں کہ وہ جڑے دین کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آ جائیں جی آپ نے بھی تو رمضان میں سیکھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی میں فوزیہ یاسین. السلام علیکم جی میں فوزیہ یاسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ باجی نے ہمارا گھر ڈھونڈا. یہ اتنی رحمتیں اتنی برکتیں اس رمضان میں ہوئی ہیں ان کی دعاؤں سے کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے. اور جب سب مل کے آئے ہیں اتنا اچھا ٹیچر ہو تو سیکھنا چاہیے. میں بہت عرصے سے ٹیچر ڈھونڈ رہی تھی. میں نے کراچی کے بھی کیے ہیں، میں نے جامعہ اشرفیہ کے مفتی صاحب ہیں ان سے بھی قرآن پاک ترجمے سے پڑھا، لیکن نہیں اترا. ان کی ایک ایک بات دل میں اترتی ہے. وہ ایسے سمجھاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ سنتے ہی جائیں. اور یہ ان کی ہمت ہے، اللہ نے ان کا خاص کرم ہے جو اتنا بولتی ہیں ہم سمجھ لیں. اب اللہ ہمیں ہدایت دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلیں. اور تھوڑا سیکھ کے بہت چینج میں نے اپنے آپ میں دیکھے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات دل چاہتا ہے کہ ان کا جو بولتی جائے اور ہم سنتے جائیں. ٹیچریں تو ماشاءاللہ سب اچھا پڑھاتی ہیں، لیکن ان کا انداز اسٹائل ایسی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یہ بولے اور ہم سنیں. عمل بھی عمل میں نے کیا اپنے آپ کو بنے تو پھر میں نے ان کو دیکھ کے ہی بایا پہنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہاں جی میں نے پہنتی تھی، لیکن اللہ کا بہت کرم ہے باجی، بہت پیارا. یہ بھی ان کو بھی اور سب آنے والوں کا بھی تھینک یو جنہوں نے سب جوائن کیا اور مل کے ہم نے پڑھا. جزاک اللہ. اور صحیح بات. انشاءاللہ اسی طرح ان کے اور اسٹوڈنٹ بڑھتے جائیں. آمین انشاءاللہ. جی تھینک یو. جزاک اللہ. السلام علیکم جی. میرا نام یاسمین انور ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں بولوں. بس میں کیا بولوں، یہ سب ان کیا ڈاکٹر زیبا سے میں دورہ کران تو میں نے اس دفعہ کا اٹینڈ نہیں کیا، 2 سال پہلے کیا تھا. زیادہ تر ڈاکٹر زیبا میرے گھر کے قریب ہوتی ہے تو انہیں کیا کیا ہے. الحمدللہ تبدیلی میرے میں بس یہ بہت زیادہ آئی ہے کہ پہلے میں قرآن کو پڑھتی ضرور تھی لیکن ہر آیت کو اتنا نہیں سمجھتی جیسے یہ پڑھاتے. جو انڈر لائن کیا ہوتا ہے میں اس کو غور کرتی کہ اس میں کیا انڈر لائن کیا ہے، اس میں نے کہاں غور کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے اپنے اندر یہ تبدیلی فیل کیا کہ جو بہت زیادہ غصہ آتا تھا میرا غصہ بہت کم ہو گیا اور بالکل سب درگزر اور معاف کرنا میں نے سیکھا ہے ان سے اور ان کی باتوں سے. اور ڈاکٹر زیبا جی سب سمجھاتے ہیں غصہ پی پہ اتنا زور دیتے پی جائے وہ پی ہی لیا ہے غصہ. اور الحمدللہ میرے بچے بھی اس چیز کا بہت کرتے ہیں کہ امی آپ میں بہت صحیح تبدیلیاں آ گئی ہیں. تو شکر ہے اللہ کا، اللہ نے اچھے لوگوں سے جوڑا، اللہ ہمیشہ جوڑے رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر. اچھا ہماری 3 ریگولر اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس آتی ہیں ان لوگوں نے دورہ قرآن خود اٹینڈ کروایا اس دفعہ الحمدللہ. سملاپا نے کروایا اور ارم نے کروایا اور بلقیس نے کروایا الحمدللہ. سملاپا تو پہلے سے کروا رہی تھی اور ارم کا اس مرتبہ پہلی دفعہ تھا. ہاتھ کھڑا کریں ارم. یہ ماشاءاللہ سے انہوں نے میرے سے قرآن کا پورا کورس کیا ہے اور اس کے بعد یہ بول نہیں پا رہی تھی کچھ مینٹل. ابھی میں آپ کو دیتی ہوں، آپ ضرور بتائیے گا. تو ہاں تو اللہ میں ان کو یہ خود ہی آپ کو بتائیں گی، لیکن الحمدللہ یہ جڑی رہیں اور انہوں نے آج اللہ نے ان کو توفیق دے دی کہ یہ دورہ قرآن کروانے کے قابل بنی. آپ جلدی سے بتائیے تاکہ پھر میں ان کو بلاؤں.
میرا نام ہے جی شملہ خلیل اور میں ڈاکٹر صاحبہ کو 2017 سے میں اٹیچ ہوں ان کے ساتھ اور ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے ٹیسٹ بھی لیا کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کلیئرٹی سے ہمیں سمجھ آئیے کہ نہیں. اس سے بڑا فائدہ ہوا کیونکہ جہاں غلطی نکلتی تھی وہاں لکھا ہوتا تھا تو ہمیں سمجھ آئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم نے جا کر تو دورہ قرآن کروانا ہے. تو میں بڑی اپسٹ ہوئی کہ یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا, مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں تیاری کرواؤں گی. پھر ڈاکٹر صاحبہ نے جس طرح میری تیاری کروائی بلکہ میں نے ان کو ہنس کے کہا آپ نے مجھے دھکا ہی دے دیا آگے کہ چلو بس تم نے اس دفعہ. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس دفعہ 7ویں دفعہ تھا میرا, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے. ابھی بھی مجھے اپنے اندر بہت غلطیاں نظر آتی ہیں تو انشاءاللہ وہ تو سبھی کو کمزوری لگتی ہے اندر, لیکن اتنی عزت ملتی ہے جس گھر میں ہم جاتے ہیں اور اتنے شوق سے لوگ سنتے ہیں کہ دل واقعی جو ہے نا مطمئن ہو جاتا ہے کہ اتنی تیاری سے انہوں نے ہمیں اچھی طرح تیار کیا ہے کہ جو کوشچنز آپ کو اندازہ نہیں کس طرح کے کوشچنز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. کئی دفعہ تو کسی کے گھر میں کوئی جی میرا بھائی جو ہے وہ معلم ہے اور یہ فلانا ہے, یہ اتنے پڑھے وہ جب کوشچنز کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہٹ آ رہی, لیکن ماشاءاللہ اتنی اچھی تیاری انہوں نے کروائی ہے کہ ہم ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں. یہ نئی خوبی پتہ چلی آپ تیاری کرانے جی ابھی میں ابھی اس طرف آنے لگی ہوں. جی بلکہ صاحب بتائیے. السلام علیکم سب لوگوں کو عید مبارک ہو. ڈاکٹر صوبیہ کو جو ہے وہ ڈاکٹر صوبیہ کو دورہ قرآن بہت بہت مبارک ہو. تو یہاں آج جو ہم ڈاکٹر صوبیہ کے سامنے میں بیٹھی ہوں تو یہاں بیٹھنے میں ڈاکٹر صوبیہ کا ان کی بڑی محنت ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے ہم پر اور 3-4 سال کا ہمیں کورس بھی کروایا بڑی محنت سے. تو پہلے مطلب کورس کروا کے پھر انہوں نے ٹیسٹ لیے ہمارے, پھر انہوں نے کہا کہ اب تم جا کے نا دورہ قرآن کرواؤ. تو سبلاپا تو پہلے بھی کرواتی تھی, 1-2-4 سال میرے سے پہلے کروا رہی تھی. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صوبیہ میری تو اتنی مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے تو میں کیسے کرواؤں گی. انہوں نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے تم جاؤ جا کے کرواؤ. الحمدللہ پھر انہوں نے کہا میں نے آپ لوگوں کے نام دے دیے ہیں اگلیسا والوں کو نا. تو پھر یہ تھا کہ وہ اب میرے پاس آنے جانے کے لیے کوئی کنوینس نہیں تھی نا. تو میں نے اب اللہ سے کہا کہ اللہ پاک مجھے ڈاکٹر صوبیہ نے تو کہہ دیا کرواؤ لیکن کروانا آپ نے, مجھے پہنچانا وہاں تک آپ نے, کیونکہ میرے پاس کوئی کنوینس نہیں ہے میں جا نہیں سکتی. تو اللہ نے ایسی میری مدد کی کہ 2-4 گھر چھوڑ کے مجھے گھر مل گیا. آنے جانے میں اتنی آسانی ہو گئی اور الحمدللہ وہاں جا کے جب بیٹھے ہیں تو اللہ پاک نے بڑی مدد کی. ایسے بولنا اللہ نے سکھایا کہ وہ باتیں وہ حدیثیں وہ واقعات ہمیں یاد آئے جو ہم نے کبھی ڈاکٹر صوبیہ سے کورس کے دوران سنے تھے. تو وہ مطلب جب ہم یہ شروع کرتے ہیں نا تو اللہ بلواتا ہے, اللہ حدیثیں بھی بلواتا ہے, اللہ ویسے ہی ہماری وہ وہاں پہ اتنی مدد ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا ہم نے کیسے بول دیا. اور روزہ رکھ کے 2-2.5 گھنٹے بولنے سے نہ انسان کو کوئی تھکاوٹ ہوتی تھی وہاں پر, نہ کوئی تھکن ہے نہ کوئی ٹینشن ہے کسی کام کی. 2-2.5 گھنٹے بول کے بھی فریش ہو کے آ کے افطاری بھی بنا لیتے ہیں, سارا کام کرتے تھے. مجھے سروائکل کی پرابلم ہے تو میں اتنی دیر تک بول نہیں ایسے بیٹھ نہیں سکتی ہوں, لیکن وہاں بیٹھتی بھی تھی, نہ کوئی تکلیف تھی, نہ گردن دکھی, نہ کوئی زبان دکھی, کچھ بھی نہیں ہوا. الحمدللہ اللہ نے اتنی مدد کی. اور اب میں پچھلے سال تو میرے میاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں کروا نہیں سکی تھی, لیکن 3 سال ہو گئے مجھے کرواتے ہوئے. اور اتنا مزہ تھا, لوگ اتنی عزت دیتے ہیں, اتنا پیار دیتے ہیں, اور پھر دعائیں جو دل سے ڈاکٹر صوبیہ کے لیے نکلتی ہیں کہ اللہ پاک شکر الحمدللہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ڈاکٹر صوبیہ جیسی ٹیچر جو ہیں وہ ہمارے لیے مشرے راہ بنی اور ہمیں انہوں نے اس راستے پہ لگایا. تو اللہ پاک جو ہے وہ ہماری دعائیں کے لیے بھی قبول کرے. تو میں کہتی ہوں کہ پچھلے سال ان کو نا کورونا ہو گیا تھا. تو مطلب ان کے جو ہم لوگ تو بہت پرانے اسٹوڈنٹ ہیں نا, تو یہ سارا ہمارا گروپ جو تھا وہ ایسے دعائیں کر کے اپنے لیے ہم اپنی دعائیں کر کے کبھی نہیں روئے تھے. ان کے لیے جب دعا کرتے تھے تو رو کے کرتے تھے کہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھنا. انہوں نے ہمیں آپ کے راستے پہ لگایا ہے اور ہم آپ کے راستے پہ آئے ہیں. اور اب قرآن کا دل چاہتا ہے کہ اللہ پاک اتنا علم دے اور اتنا ہی علم اور عمل میں بھی آئے اور ہم لوگوں کو بتائیں, جا کے لوگوں کو سکھائیں کہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے.
قرآن میں جو اللہ نے ترجمہ اور جو تفسیر پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور بتانے میں جو مزہ آتا ہے، الحمدللہ اللہ پاک ہماری مدد کرے، اور انہوں نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اسی کام پہ لگائے رکھے جب تک زندگی کا آخری سانس ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے اور ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولادوں کو اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو بڑا مزہ آیا ہے ان کا، میں کہتی ہوں جتنا بھی شکر ادا کریں نا ان کا کم ہے۔ تو باقی یہ لوگ اور لوگوں نے بھی آنا ہے اور لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر بلقیس۔ ارم اب آپ آ جائیں۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ارم ہے۔ سن 2015 سے ہم ڈاکٹر صوبیہ کے ساتھ اٹیچ، قریب کر لو ایسے، سن 2015 سے ہم ڈاکٹر صوبیہ کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور میری مینٹل اسٹیٹ یہ تھی کہ میں ہر بات کو قرآن کی کہتی تھی یہ آج کل نہیں ہو سکتا، اور میں ان سے لڑ کے چلی جایا کرتی تھی اور کہتی تھی یہ میری آخری کلاس ہے۔ اپنے دل میں یہی کہتی تھی کہ یہ میری آخری کلاس ہے، میں نے دوبارہ نہیں آنا، بس یہی وہی پرانی باتیں ہیں۔ لیکن ایک دفعہ میں نے قرآن، جب میں ان کی کلاس میں ہی بیٹھی تھی تو میں نے کہا یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں، تو اتنے میں انہوں نے کہا اساطیر الاولین، پچھلے زمانے کے لوگ کہتے تھے یہ باتیں ہیں، تو ایک دم میں ٹھٹک گئی۔ میں بالکل ایبسینٹ مائنڈیڈ کے ساتھ بیٹھی تھی کہ بس یہ باتیں پتہ ہیں، قرآن میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی قرآن کلاس کے دوران کہ اللہ جی میں اس کلاس میں آئی ہوں تو ہدایت کے لیے آئی ہوں، تو مجھے بے ہدایتہ نہ کر دینا۔ اسی طرح میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے بے ہدایتہ نہ کر دینا۔ تو پھر میں ہر جمعے کو آتی تھی اپنے کوشچنز لے کے، اور پھر کئی دفعہ کوشچنز کی بول بھی رہی ہوتی تھی، تو یہ مجھے کہہ بھی رہی ہوتی تھی کہ میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں ارم، آج کا لیکچر آپ کے متعلق ہے، آج کا لیکچر آپ کے متعلق۔ تو میں بار بار آتی تھی، بار بار میری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی، اور میرے اتنے کوشچنز ہوتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا تو میرے ساتھ دورہ قرآن کرو۔ میں نے کہا اچھا چلے دورہ قرآن بھی کر دیتے ہیں۔ پھر دورہ قرآن میں میری وہ ساری تشنگی جس کو کہتے ہیں، میرے سارے سوالوں کے جواب بھی زندگی کے متعلق مجھے مل گئے، اور جو میری تشنگی تھی وہ بھی کافی حد تک میں کام ہو گئی میں نے کہا یہ کیا سب سے زیادہ تو امریکہ بدماشی کیے جا رہا ہے، میرے ذہن میں یہی سوال ہوتا تھا، اور میں نے کہا وہ اچھا بنا پھرتا ہے، مطلب اس ٹائپ کی جو باتیں دنیاوی لحاظ سے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان پر کیوں آزمائشی آ رہی ہیں، جو نیک لوگ ہیں ان پر کیوں آزمائشی آ رہی ہے، وہ تو اچھا کیے جا رہے پھر بھی وہ برا پا رہی ہے، تو کیوں برا پا رہی ہے۔ تو پھر جب یہ انبیاء کے قصے پڑھے اور یہ سب کچھ میں نے قرآن کے متعلق باتیں سنی، تو پھر الحمدللہ مجھے کافی حد تک اس دفعہ کا ایکسپیرینس بتا دیں۔ ماشاءاللہ اس دفعہ میرا دورہ قرآن تھا، ڈاکٹر صوبیہ نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے دورہ قرآن کروانا ہے، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے لیے تہجد میں دعا کریں۔ تو کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی، اور مجھے ایسے ملا کہ ایک دفعہ سن 221A میں ایک دفعہ میں اور ڈاکٹر صوبیہ کے لیے کلاس میں تھے، تو اس دن کلاس میں بھی شاید جلدی چلی گئی، یہ بھی جلدی آ گئی، تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو مجھے کہہ رہی تھی، میں نے کہا ڈاکٹر صوبیہ آج تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں اپنا لیکچر پریپیئر کر کے آئی ہوں، ان ساری کرسیوں پہ فرشتے بیٹھے ہوں گے اور میں لیکچر دے دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب میں اپنی دورہ قرآن کے لیے پہلے دن گئی نا، تو کوئی بھی نہیں تھا، تو مجھے گھر کی آنر نے کہا کہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں سنا کے چلی جاؤں گی، میں یاد کر کے آئی ہوں، میں پڑھ کے آئی ہوں، ان ساری کرسیوں پہ فرشتے بیٹھیں گے اور سن لیں گے۔ اگر یہ جملہ میں نے ڈاکٹر صوبیہ سے نہ سنا ہوتا تو شاید میں ڈس ہارٹ ہو کے واپس اپنے گھر آ جاتی اور میرا دورہ قرآن کمپلیٹ نہ ہوتا۔ میں بڑی شکر گزار ہوں سملہ آپا کی، جنہوں نے مجھے پش اپ کیا کہ نہیں آپ بول سکتی ہیں، نہیں آپ کروا سکتی ہیں، اور میں ڈاکٹر صوبیہ نے بھی کہا تھا کہ نہیں آپ کروا سکتی ہیں، سملہ آپا نے، بلقیس نے مجھے بڑی موٹیویشن دی کہ نہیں کر سکتی ہو، بس پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ ان سب میرے دوستوں، میرے پیاروں، میرے عزیز، میری ایسا استاذہ ڈاکٹر صوبیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیے، جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا۔ میں تو کسی قابل بھی نہیں تھی، میں تو عام سی گھریلو ہاؤس وائف تھی جو بس ناچنا گانا جانتی تھی، ہنس لیا، کھا لیا، زندگی کے مزے لوٹ لیے۔ آخرت کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ آخرت میں کیا ہونا ہے۔ آخرت ایک دھندلی یاد کی طرح تھا زندگی میں کہ شاید جب اس وقت ہوگا تو تب دیکھی جائے گی۔ اس وقت جب انہوں نے لیکچر دیا تھا تو اس وقت تو کوئی نہیں دیکھے گا، اس وقت اللہ آپ سے دیکھے گا۔ تو اس وقت بھی مجھے اکثر جیسے مجھے کوئی جھنجھوڑ رہا ہے، تو وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا دورہ قرآن بہت اچھا ہوا، بہت
मुझे बोलने का मौका मिला और लोगों ने बड़ा ऑनर दी, बड़ी इज़्ज़त दी और वो इंतज़ार करते थे कि आप आ रही हैं और बड़ा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। और मुझे सबसे बड़ी बात कि मेरी जो शरह ज़बान शरह लसान हुई कि मैं बोली, नहीं तो मैं पहले इतना नहीं बोलती थी, कुरान के हवाले से नहीं बोलती थी, वैसे तो मैं बहुत बातूनी हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। मैं आपको बताऊँ, इरम का ये हाल होता था कि जब हमने इनसे टेस्ट लिए तो इरम हमेशा क्वेश्चन से ऑपोजिट आंसर लिखती थी। जो क्वेश्चन होता था ना वो आंसर नहीं होता था, लेकिन आंसर जो किसी और टॉपिक पे लिखा गया होता था और वो टॉपिक बड़ा अच्छा होता था। समझ आ गई ना? मतलब आता था लेकिन इनके माइंड में कुछ इस तरह से खिचड़ी पकी हुई थी कि थिंग्स वर नॉट क्लियर कि मैं बोलूँ क्या। तो इसलिए हमने जब मैंने जब अपना कोर्स करवाया इनको, तो प्रेजेंटेशंस का भी हमारा हुआ, तो इनको मैंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। लेकिन मैंने इनसे कहा था आप जुड़ी रहें, आप आहिस्ता आहिस्ता सारी माइंड में चीज़ें क्लियर होंगी एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक। और जब आप बोलने वाली बन जाएंगी, माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो अल्लाह आपको उठा के ले जाएगा और आपको सीट पर बिठा देगा। आप जुड़े रहें, और ये जुड़ी रही अल्हम्दुलिल्लाह। और आज देख लीजिए, जोते मुसलसल इंसान को कामयाबी की सीढ़ियों पर ले जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब लोगों के सामने ये मिसालें मैंने इसीलिए रखी हैं कि ये आप लोगों की तरह ही हाउसवाइफ्स हैं और किस तरह इन्होंने जुड़कर काम किया, जुड़े रही कुरान से। आज अल्लाह इनको किस काबिल बना गया कि 3 लोग हैं जो पसंदीदा कुरान के चोजन वंस। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह। एंड दीज 3 आर वन ऑफ दोज अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप सब लोगों से भी कहूँगी कि आज नियत कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी बहुत सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कई लोग मेरे साथ नहीं थे तो कुरान के साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोग भी अल्लाह के चोजन वंस हैं। आप नियत बनाएं। मैं आप लोगों से टेस्ट लेना शुरू करूँगी। मैं आप लोगों को से टेस्ट लेना शुरू करूँगी अब इंशाल्लाह। आप लोग एग्री करें, मुझे बताएं, मैं आप लोगों को टेस्ट दूंगी। और क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, मैं क्वेश्चंस भी आपको दे देती हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं, इनको प्रिपेयर कर लें। मैं बहुत आसानी से आप लोगों को उस तरफ लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। ये मिसालें आपके सामने हैं। तो आप लोग से मेरी पूरी जो है ना रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है ना आप अपना आप अल्लाह के लिए पेश कर दें, दीन के लिए पेश कर दें कि अल्लाह तू हमें कबूल कर ले, अल्लाह तू हमें कबूल कर ले। कैसे वो अपने काम का बनाएगा ये उसका काम है। हमने अपने आप को पेश करने के लिए नियत करनी है। अहद करते हैं नियत करने की जी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन वो यहाँ नहीं है। हाँ जी, और बहुत सारी हैं जो आज नहीं है। चलिए जी, मैं अब जल्दी से बात करके अपनी ख़त्म करूँगी। अब चंद बातें हैं जो हमने रमज़ान से सीखी, कुछ लोगों से सीखी जो हमारे पास यहाँ पर आ रहे थे। 5 मिनट लूँगी आप लोगों से, इस चीज़ को रिकॉल भी कर लें जो हमने आज देखा सीखा। और ये कि जो रमज़ान हमें कोई पैगाम है जो देकर गया, क्या पैगाम देकर गया। अगर हम पलट कर देखें तो हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे लिए ऐसी हवाएं चलाते हैं, ऐसी रहमत की हवाएं और रहमत की बारिश करते हैं कि नेकियां करना आसान हो जाता है और गुनाहों से बचना भी आसान हो जाता है। सुभान अल्लाह, है ना। और हर ख़ास और आम बड़ी खूबसूरती से नेकी के कामों में मगन नज़र आता है। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने चंद चीज़ें सीखी जो सब लोगों ने सीखी अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान मुबारक से पहले आप सब ने ये काम किया होगा कि ग्रॉसरी वगैरह सारी पहले से करके आ गए, ईद के कपड़े पहले से बना लिए, है ना। तो हमारे तमाम के तमाम काम भी हो गए, बाज़ारों में हमें ख्वार नहीं होना पड़ा और सारा का सारा महीना पूरी इबादत के साथ गुजर गया। सीखा क्या हमने कि अगर हम अपने कामों को प्लानिंग के साथ करेंगे तो सारे काम हो सकते हैं। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग की ज़रूरत है। रोज़ाना बाज़ारों में भागने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंटमेंट भी आती है, कनात भी आती है और आपको
نیکی کا کام میں فوکس کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ پلاننگ کر لیں تو. پلیز باتیں نہیں کریں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بری جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں. شر البلدانی اسواقها, یعنی وہ ہے نا اسواق, جو ہمارے بازار ہوتے ہیں. پھر یہ کہ چاند دیکھ کر ہم نے دعا مانگی رمضان المبارک شروع ہونے پر بھی, اور عید کا بھی ہمیں الحمدللہ چاند اس مرتبہ نظر آیا. تو ہم نے چاند دیکھ کر نیا مہینے شروع کرنے کی آغاز کیا, اللہ سے دعا کی. تو اس سنت کو کوشش کریں گے کہ جاری رکھیں کہ ہر ماہ چاند دیکھ کر نئے مہینے کو بہتر بنانے کے لیے دعا مانگ کے نیا مہینہ شروع کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, پھر کیا ہے, یہ سنت جاری ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے اندر سے غلطیاں خود بخود نکلیں گی. اگلا کام یہ ہوا کہ جیسے ہی چاند نظر آیا لوگوں نے مسجدیں بھاگنا شروع کر دیا, مسجدوں کی طرف تراویح کے لیے جانا شروع کر دیا. تو اب کیا ہوا, مسجدیں بھر گئیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, تمام مسجدیں. تو انشاءاللہ یہ مسجدوں کو بھرنے والا عمل اپنے گھروں کے مردوں سے ہم نے جاری رکھوانا ہے. اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مردوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگوں میں کی طرف جو ہے نا پش کرنے والیاں بن جائیں. اچھا, اس کے ساتھ اگلی چیز ہم نے یہ دیکھی اور سیکھی کہ چاہے جتنی بھی رات کو ہم دیر سے سوتے تھے, چاہے جتنا بھی ٹائم ہم تراویح نماز جو بھی ہوتا تھا, ہم صبح سحری کے لیے اٹھ جاتے تھے, اور تحری کے لیے جب اٹھتے تھے تو ہم تہجد بھی پڑھتے تھے, ہے نا. تو گویا ہم نے کیا سیکھا رمضان المبارک سے, ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے تہجد کو اپنی زندگی میں راسخ کرنا ہے. اگر ہم اپنی نیت بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ کام ضرور آسان کریں گے. جب رمضان المبارک میں کر لیا تو بعد میں بھی کرنا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا. تو اپنے اصول بنا لیں کہ انشاءاللہ رات کو جتنے بھی بجے سوئیں گے, نیت کر کے سوئیں گے, اللہ تعالیٰ خود وہ الارم بجنے سے پہلے ہماری آنکھ کھول دیتا ہے نا. تو ہم نے اس کا مشاہدہ کر لیا, اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا. آج بھی اگر ہم کریں گے تو اللہ کی رحمتیں نعوذ باللہ کم نہیں ہوئی ہیں. بات کیا ہے, ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنائے اور تہجد کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی پڑھنے والے ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی تہجد کے لیے اٹھانے والے بنے. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سیکھا, ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آگے پیچھے رمضان المبارک میں دعائیں پڑھتے رہتے تھے, زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو صرف بیٹھ کے یعنی 2 منٹ بیٹھ کے آپ آرام سے تسلی سے دعا مانگے, یہ نہیں چاہیے. جس ٹائم بھی آپ دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا. آپ یقین مانیے, الحمدللہ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے, الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچائے. بڑی بات نہیں کروں گی, لیکن میرے پاس بیٹھ کے ٹائم نہیں ہوتا زیادہ دیر دعا مانگنے کے لیے. میں اتنی مصروف ہوتی ہوں, میں چلتے پھرتے میں سارے کام کر رہی ہوتی ہوں, اور جو میرے دماغ میں آتا رہتا ہے میں فٹافٹ دعائیں مانگتی جاتی ہوں. اللہ قبول کرتے ہیں. اللہ کو نہیں چاہیے کہ آپ بیٹھیں اور 2 منٹ آپ وضو کریں اور قبلہ رخ ہوں اور آپ دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی. آپ چلتے پھرتے ساری زندگی کے کام کریں اور دعائیں مانگتے جائیں, اور اس دعا کے مانگنے کو اور عمل کو پورے سال انشاءاللہ ہم نے جاری رکھنا ہے. پوری توکل کے ساتھ کریں گے, اللہ ضرور قبول کریں گے. ایک اور چیز ہم نے یہ سیکھی کہ ہم جو اپنے گھر کے ملازموں کے لیے کام ہلکے کر دیتے تھے نا, ہم نے اپنے گھر کے, میں نے اپنے ہاسپٹل کے ملازموں کے لیے ٹائمنگز کم کر دی, کام کم کر دی ان کے اوپر. تو ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم اللہ کی مخلوق کے لیے بہتر بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے بہترین معاملات کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو پوری زندگی پورے سال ہم نے جاری رکھنا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم سارے کام نبیڑ کے ختم کر کے, دورہ قرآن بھی ختم کر کے ہم مغرب سے پہلے اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جاتے تھے, ہے نا. ہمارے مرد بھی آ جاتے تھے. تو کیا ضروری ہے, گھر والوں کے لیے ٹائم نکالنا ضروری ہے. مردوں نے بھی نکالنا ہے, عورتوں نے بھی نکالنا ہے. آپس میں مل کے بیٹھے, گھر والے مل کے بیٹھے اور ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں اور اس میں آپس میں ڈسکشن کریں. ہمیشہ اس چیز کو جو ہے نا اپنی لائف میں کنٹینیو کریں, کیونکہ جو آپ سیکھ کے آئے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں, آپ نے وہ شیئر کرنے ہیں, آپ نے وہ بتانے ہیں.
آپ نے امپوز نہیں کرنا کچھ بھی, آپ نے صرف اپنی مائنڈ کی باتیں بتانی ہے. مجھے آج ایسے لگا, میں نے آج ایسے دیکھا, میں نے یہ کیا تو یہ ہوا. جسٹ یو ہیو ٹو شیئر یور ایکسپیرینس ود یور فیملی, تو اس سے وہ بہت کچھ لرن کریں گے. ٹیک آؤٹ سم ٹائم فار یور فیملی ڈیلی بیسس پر, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے, جو کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی فیملی کو تھوڑا سا ٹائم دیں. اور اللہ کی قبولیت دعا آج بھی ہے, ہر وقت ہے, تہجد کے وقت بھی ہے, اس وقت بھی ہے. اور یہ تو جمعۃ المبارک کا وہ ٹائم ہے جو عصر سے مغرب کا ہے, جس میں قبولیت دعا کی گھڑیوں کی خوشخبری بھی ہے, الحمدللہ. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ہم نے غریبوں کو راشن بانٹے, ہم نے غریبوں کے گھروں کے چولہے جلائے. تو اللہ تعالی ہمیں سارا سال, ساری زندگی اس بات کی توفیق دیے رکھے کہ اللہ تعالی ہمیں دینے والا ہاتھ بنائے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتوں کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے. آپ لوگوں کے لیے دینے والا ہاتھ بنیں گے, اللہ آپ کو وسیلہ بنا کے آپ کے رزق کی کشادگی کرے گا اور آپ لوگوں کو مزید دیتے چلے جائیں گے. اللہ ہمیشہ ہمیں اور ہمارے اولادوں کو دینے والا ہاتھ بنائے رکھے. اور ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی کہ قرآن کے ساتھ ہم جڑے رہے. ہم نماز میں, تراویح میں, دورہ قرآن میں, صبح ناظرہ, شام ناظرہ, ڈفرینٹ اوقات میں ہم نے قرآن کو جاری رکھا. اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی میں اسی طرح قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق دیا رکھے کہ دن کے اوقات میں ہم نے قرآن کو ضرور اپنی زندگی میں رکھنا ہے. اور پھر ہم نے سب کھایا پیا پلایا اور کھلایا, اور پھر عید پر اچھا پہنا. تو حلال مال سے کھانا پینا اور پہننا جائز بھی ہے اور اللہ پسند بھی کرتے ہیں. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو یہ کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن حلال طریقے سے, حلال حدود کے اندر اس کو جاری رکھنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جو عہد ہم نے کیے اور ہم نے جو یہاں پہ بچے اپنی کولیگس سے سیکھا, اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں بھی چند باتیں تھیں جو میں نے پہلے بھی بتا دی تھی کہ بہت سی باتیں ہمیں اس عمر میں آ کے معلوم ہوئی. تو مولت عمل کو غنیمت جانے اور اس کو جو ہے نا کل گزرے ہوئے کل سے اگلے دن کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. قرآن ہی میں ہمارے دلوں کا سکون ہے جو ہم کو محسوس ہوا. پھر یہ کہ ہم نے طالب علم بننے کا فیصلہ کیا, ہم نے اپنے علم کو عمل میں ڈھالنے کا فیصلہ کیا, ہمارے اندر ٹھہراؤ آیا, ہمارے اندر حوصلہ آیا, ہم نے اللہ کے توکل کو سیکھا, ہمارے اندر قوت ارادہ, قوت فیصلہ آئی, ہمیں اپنا فوکس معلوم ہوا, ہمارے اندر اللہ کا تصور کرنا, ہمارے اندر اللہ سے محبت آئی, ہم نے اپنے غصے کو قابو پانا سیکھا, شکوے شکایات کرنے کے بجائے اپنے محاسبے پر اپنا زور کرنا ہم نے سیکھا الحمدللہ. اور پھر بہت سی چیزیں ریوائز ہوئی, القرآن سے پیار ہوا, اللہ ہمارے اندر نرمی آئی, ہم نے ٹائم مینجمنٹ سیکھا, برائی کو بھلائی سے درگزر کرنے کا طریقہ سیکھا, اور دیکھا اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں دیتا ہے دنیا کے اندر ریوارڈ کی صورت میں. اللہ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے کہ ان سارے اصولوں پر ہم عمل پیرا ہوتے رہیں. آئندہ سے سب نے قرآن کے ساتھ طالب علم بن کر بیٹھنا ہے انشاءاللہ. نیکسٹ فرائیڈے سے ہماری کلاس سٹارٹ ہو جائے گی. آپ لوگ سب اس کے اندر انوائٹڈ ہیں. صرف آج کھانا پینا تو نہیں تھا, لیکن کیا ہے اس میں انشاءاللہ نیت کر لیں آج ہی طالب علم بننے کی, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی آسان کریں گے. نیت کر لیجئے, انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کر لیں گے کہ کتنے لوگ, سارے ہی لوگ, میں تو چاہوں گی آپ لوگ قرآن کے ساتھ کوسچن آنسر سیشنز کے ساتھ اب جڑ جائیں, کیونکہ اب آپ لوگ اس قابل ہو گئے الحمدللہ کہ آپ داعیے قرآن بن سکتے ہیں. الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب اس قابل ہیں کہ آپ لوگ داعیے قرآن بن سکتے ہیں, قرآن کے دعوت دینے والے بن سکتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو اس کام کے لیے چنے, میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور انشاءاللہ صرف اور صرف اب ہم نے ان ٹیسٹوں سے گزرنا ہے جو مشکل نہیں ہے. آپ سب لوگ آسانی سے اس میں لکھ سکتے ہیں. خود بخود آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے آپ لوگ کے دماغ میں ہر چیز آتی چلی جائے گی. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اللہ ہماری ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اتارے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اور بے سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم اور عید مبارک.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اللہم جزاک اللہ.